अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, फिट हैं? नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की एपिसोड बड़ी अहम है क्योंकि एक बड़ी अहम शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। साहिबजादा आसिफ महारवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी करम है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दरवेश कहें, स्कॉलर कहें, क्या कहें, आपको बड़ा कुछ सीखा है आपकी वीडियो से और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि आप हमारे साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कहें आपको। दामानदाए राहे शौक, शौक के रास्ते में पीछे रह जाने वाला। आय अल्लाह अकबर। मोहम्मद आसिम नाम है सही, तो यही बहुत है। ये तो आप जो है ठीक है, आप जो है ये थोड़ा हमारे जो है ना उस सवाल को मैं फिर से जो है रिपीट करूँगा क्योंकि बहुत कुछ सीखा है आपसे। तो आपकी सादगी, आपकी आजिज़ी, माशाल्लाह वो तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी वीडियो से भी नज़र आती है। लेकिन एक जो हमारी सोसाइटी कोई ना कोई एक टाइटल देती है, टाइटल देने की आदी है, तो वो टाइटल क्या है? आज हम एक ऐसे दौर में ज़िंदा हैं जब इंसान खुद को अपने आप से टाइटल दे रहा है। वो खुद से ही राहबर तरीक़त और राहबर शरीयत जो है वो बन जाता है। वो खुद से ही बेबाक क़यादत और ईमानदार सियासी रहनुमा बन जाता है और वो खुद से ही हुब्बुल वतन और फ़र्ज़ शनास सरकारी अफसर बन जाता है। ये जो जिस शऊर में दरवेश रहते हैं उनके नज़दीक टाइटल्स की तमन्ना ये एक अहमकाना सी चीज़ होती है। तो जैसे बड़े लोग अपने लिए कोई निक नेम तजवीज़ नहीं करते, इसी तरह दरवेश अपने लिए कोई टाइटल तजवीज़ नहीं करते। ये कोई इतनी बड़ी जो है ज़िम्मेदारी जो है उससे अपने आप को दस्तबरदार समझता है, ना ख्वाहिश रखता। वो हज़रत जामी का शेर है कि बंदाए इश्क शुदी तर्क नसब कुन जामी, कि अगर इश्क का बंदा बनना है तो नसब को तर्क कर दे। सुभान अल्लाह, वाह। कि दर ई राह फ़लाँ इब्ने फ़लाँ चीज़ नीस्त, कि इस राह के ऊपर फ़लाँ किसका बेटा है ये कोई चीज़ माने नहीं रखती। अकबर, सुभान अल्लाह, ब्यूटीफुल जी, माशाल्लाह। तो बस मोहम्मद आसिम नाम ऐसे ही इंसान हूँ, इंसान से बड़ा और क्या टाइटल होगा। सुभान अल्लाह जी। जी इंसान दर्द से बनता है जी। इबादत आपको जो है फरिश्ता तो बना सकती है, इंसान नहीं, इंसान दर्द से बनता है। हाँ, और दर्द उनसे पैदा होता है, तो इंसान का काम है उन्स करना। वाह सुभान अल्लाह जी। अगर आप उन्स में नहीं हैं, अगर आप एहसास में नहीं हैं, तो एक बड़ा सा सवालिया निशान उठाइए खुद अपनी ज़ात पे कि आप कितने एक इंसान हैं। अल्लाह अकबर। एहसास जिसमें नहीं होता उसी को आप मशीन कहते हैं। आय है, तो मशीन ही है, चलती फिरती मशीनें ही चल रही है। अल्लाह अकबर। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह का बड़ा प्यारा फ़िक्र है कि महबूब बनने की ख्वाहिश ने लोगों को मोहब्बत से महरूम कर दिया। तो मशीनें ही है ना जी। अल्लाह अकबर। शायद हर मशीन समझती है कि मेरे से अच्छी कोई मशीन नहीं जी। अल्लाह अकबर। आजकल जितने भी ये जो नौजवान हैं माशाल्लाह, तसव्वुफ़ का बड़ा रुझान है, बड़ी बात होती है। तसव्वुफ़ क्या है, इसको ज़रा हमें एक्सप्लेन कर दे, बता दें कि तसव्वुफ़ किसे कहते हैं। कुरान करीम में है इन्नल्लाह यामुरु बिल अद्ल वल एहसान, कि अल्लाह करीम तुम्हें हुक्म देता है कि तुम अदल कायम करो और एहसान कायम करो। तो अदल जो है वो शरीयत है, जूरिस्प्रूडेंस जी, कि ज़ाहिर में आपके मामलात दीगर मखलूक़ात के साथ बशमूल इंसानों के चरिंद परिंद ये क्या होंगे, ये सब्जेक्ट जो है वो शरीयत का जो है वो होता है। और इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान, तो एहसान का भी तो साथ में हुक्म दिया है ना। सुभान अल्लाह। एहसान क्या है? जब हम उर्दू ज़बान के मुगालते में आते हैं तो हम ये समझते हैं कि एहसान शायद गुड डीड्स का नाम है, अमले साले का नाम है, ये नेक काम करने का नाम है। एहसान ये नहीं है। एहसान का मतलब
بطور مسلمان میرے لیے وہ ہے جو میرے آقا کریم فرمائیں کہ احسان کیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ مشہور ترین حدیث جبرائیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کچہری میں بیٹھے ہیں اور ایک ہستی تشریف لاتی ہے اور وہ اتنا جلال رکھتی ہے کہ کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ اسے روک کر جو ہے وہ پوچھے، اور وہ ایک بے باک انداز میں چلتے ہوئے نبی کریم کے آگے اتنا قریب جا کے بیٹھتے ہیں کہ زانوں سے زانوں مل جاتے ہیں، اور وہ آقا سے سوال پوچھتی ہے وہ ہستی، اور وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ تو آقا دو جہاں بتاتے ہیں روز محشر پہ، ملائکہ پہ، جو ہمارے ایمان مجمل کا حصہ ہیں۔ تو وہ ہستی کہتی ہے کہ آپ نے ٹھیک کہا۔ تو سب حیران ہوتے ہیں کہ یہ کون بھئی ہستی ہے کہ اول تو نبی سے سوال کرے اور پھر اگر نبی جواب دے تو وہ آگے سے یہ بھی کہے کہ درست کہا ہے۔ تو خیر وہ دوسرا سوال پوچھتی ہے کہ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ اسلام کیا ہے؟ تو آقا کریم اسلام کے جو 5 رکن ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو ہے وہ بتاتے ہیں۔ وہ ہستی پھر سے کہتی ہے کہ آپ نے درست کہا۔ تیسرا سوال پھر وہ ہستی کرتی ہے کہ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ سبحان اللہ، تو وہ قرآن کریم کی آیت جس میں اللہ کریم حکم دے رہا ہے نا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ عدل قائم کرو اور احسان قائم کرو، ایک ہی درجے کا حکم ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب احسان کیا ہے؟ یہ سوال ہوتا ہے آقا سے، اور آقا فرماتے ہیں کہ یوں عبادت کرنا کہ جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو، نہیں تو کم از کم یوں کہ جیسے خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، واہ، یہ ہے احسان، سبحان اللہ، اور یہ احسان ہی تصوف ہے۔ سبحان اللہ جی، واہ واہ اللہ، ایک ایسے شعور کا بیدار ہو جانا کہ مخلوق ہر وقت خالق کے دھیان میں رہے، سبحان اللہ، یہ کم سے کم درجہ ہے کہ میں ہر وقت جو ہے اس کانشیسنس میں رہوں کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، آپ کا ہر سانس ایک ابیٹ سانس، سبحان اللہ، آپ کی ہر سوچ ایک ابیٹ سوچ، آپ کی زبان سے ادا ہونے والا ہر کلمہ ایک آگاہی والا کلمہ جو ہے وہ ہو جائے۔ تو یہ وہ ایکسیلنس ہے جو کہ ایک مسلمان کو حاصل کرنا ہوتی ہے، اور یہ کوئی آپشنل سبجیکٹ نہیں ہے۔ جی، بالعدل والاحسان، یہ دونوں کا برابر کا حکم ہے۔ ایک کے پورا کرنے سے یہ نہیں ہے کہ دوسرا پورا نہیں کیا تو ترقی ہو جائے گی، دونوں کو پورا کرنا ہے۔ بالعدل والاحسان، شریعت اور احسان دونوں کو جو ہے یہ تصوف ہے، یہ تصوف ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کوشش سے بھی ملتا ہے یا عطا ہے؟ میں نے کہیں لکھا تھا کہ وہ تلاش سے نہیں ملتا، لیکن ملتا متلاشی کو ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ہائے ہائے، تو وہ آپ کی ایفرٹ سے تو نہیں ملتا، لیکن اسے ایفرٹ کرنے والے پسند بہت آتے ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، تو آپ کے جو متلاشی ہونا ہے یہ اسے پسند آ جاتا ہے، اور وہ کسی نہ کسی طرح اپنا کوئی نہ کوئی جلوہ ضرور وہ دکھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت کا بڑا پیارا فکر ہے کہ اللہ کے فضل کو تلاش کرنا ہی اللہ کا فضل ہے۔ آہا، کیا بات، علم، جو استاد ہے وہ علم نہیں دیتا، علم کی پیاس دیتا، آہا، یعنی کہ وہ تلاش پہ لگا دیتا ہے نا۔ جی جی، تو یہ آپ کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، تو یہی سوال میں آپ سے پوچھوں گا کہ مذہبی آدمی کیا ہوتا ہے؟ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جو اسلام پہ عمل کرتا ہے، تو مذہبی آدمی کون ہوتا ہے؟ دلیر آدمی مذہبی آدمی ہو سکتا ہے۔ واہ، سبحان اللہ، بہت جرت چاہیے، بہت بہادری چاہیے، اپنی زندگی کے تمام تر نظام کو، اس نظام کے مرکز کو ایک ایسی ہستی کے اوپر ہونا
جو نہ دکھائی دیتی ہے، نہ سمجھ آتی ہے، اللہ اکبر، نہ محسوس ہوتی ہے اللہ اکبر۔ جی۔ تو یہ تو یعنی کہ تو 24/7 یعنی بہت بہادری چاہیے نا آپ کو، اللہ اکبر، جی، اور کتنا یقین چاہیے، تو مذہبی آدمی بہادر آدمی ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ جی۔ وہ فیت ہی کیا جو آپ کو کریج نہ دے۔ ہاں، لیکن جسے آپ مذہب کہہ رہے ہیں، اسلام اپنے آپ کو وہ مذہب نہیں کہتا، اسلام اپنے آپ کو دین کہتا ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے۔ تو دین کے 3 کمپوننٹس ہوتے ہیں، اس کا ایک کمپوننٹ یا ایک شعبہ جو ہے وہ عقائد کے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا ہم جسے ہاؤس آف فیتھ کہہ سکتے ہیں، بالکل بالکل، ٹھیک ہے صحیح۔ اس کے اندر آپ ان سین ریالٹیز کے اوپر ایک بلیف کی بلڈنگ جو ہے وہ آپ کی ہوتی ہے، اور اس بلیف کی بلڈنگ میں کوئی دلیل نہیں ہوتی، وہ بس ہوتی ہے، تسلیم ٹھیک ہوتی ہے، ہے، ہاں دلیل نہیں نہ، ہاں وہ دلیل کی ڈومین ہی نہیں ہے، بالکل، ٹھیک ہے صحیح۔ پھر دوسرا اس کا جو شعبہ ہے وہ ہوتا ہے مذہب کا شعبہ۔ ٹھیک ہے، دین میں مذہب جو ہے وہ ایک شعبہ ہے، بالکل اس چیز کو سمجھیے۔ بالکل، دیگر مذاہب ہیں، اسلام اپنے آپ کو کہتا ہے میں مذہب نہیں ہوں، میں دین ہوں، ٹھیک ہے۔ تو دین کے 3 شعبے جو ہے وہ بنتے ہیں، جس میں سے پہلا شعبہ عقائد کا شعبہ بنتا ہے، دوسرا شعبہ مذہب کا شعبہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مذاہب ہیں، شافعی مذہب ہے، حنفی مذہب ہے، ٹھیک ہے، مالکی مذہب ہے، جعفری مذہب ہے، جی۔ تو یہ ہیں مذاہب۔ اسلام دین اسلام ہے، اس کا ایک حصہ جو ہے وہ مذہب ہے، اور اس کا جو تیسرا شعبہ ہے دین اسلام کا وہ ہے احسان، جی، وہ ہے خود شناسی کے عمل سے گزر کر خدا شناسی کے اس عمل میں جانا جہاں پر وہ خدا ایک چھپا خزانہ ہے، اور اس کو ڈھونڈنے کے اوپر اس کی مخلوق نکل گئی ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ عرفان ہے، یہ گیان ہے، سبحان اللہ۔ جی۔ پہلے تو اپنے آپ کو ایک آئینہ بنا، وہ خود نکل کے آئیں گے اپنے حجاب سے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو اتنی اویئرنیس، یہ تو صرف محبت میں پاسبل ہے، یہ محبت ہوگی تو پھر اتنی اویئرنیس، تبھی 14 طبق روشن ہو گئے۔ جب تک 14 طبق روشن نہیں ہوگے یہ اویئرنیس کیسے آئے گی؟ جی جی، محبت کیا ہے؟ اپنی سیلف سے نکل جانا۔ سبحان اللہ، محبت ایک عشق کی مینیفیسٹیشن کا ایک درجہ جو ہے یا ایک فیز جو ہے وہ ہے حب، محبت، جی۔ تو وہ آپ یوں سمجھیں کہ ایک ہاؤس آف لو ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو ہے وہ کوئی 7 ایک فیزز ہیں، اور ہر فیز کی ایک ایک سٹیج ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایک سٹیج جو ہے وہ انس ہے، ٹھیک ہے، ایک سٹیج جو ہے وہ میلان ہے، ایک سٹیج جو ہے وہ کتمان میلان ہے، ٹھیک ہے، ایک سٹیج جو ہے وہ یہ محبت ہے، جی۔ تو محبت جو ہے وہ ایک درجہ ہے اس عشق کے کھیل کا یا اس عشق کی سٹیج کا، اور عشق جو ہے یہ وہ عظیم توانائی ہے، یہ وہ انرجی ہے، یہ وہ بائنڈنگ فورس ہے جس سے یہ کائنات تخلیق ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، یہ جتنا بھی فیبرک آف کریشن ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس کا جو وہ مٹیریل ہے، کور مٹیریل، جس طرح ہم نے یہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو اس فیبرک کا کور مٹیریل جو ہے وہ کاٹن ہے، ٹھیک ہے۔ تو دا کور مٹیریل آف دی کریشن آف دس ہول ملٹی یونیورس وٹ وی سی، ٹھیک ہے، وہ ہے عشق۔ سبحان اللہ، یہ عظیم ترین طاقت ہے، اسی کے ساتھ
یہ ساری کائنات جڑی ہے جی. سبحان اللہ. اور عشق کے ہٹنے سے ہی یہ ساری جو ہے وہ بکھر جاتی ہے. اللہ اکبر. جتنی بھی تعمیر ہوتی ہے وہ سب اس عشق کی طاقت سے ہوتی ہے. باقی سب ڈسٹرکشن ہے. جتنی بھی تخریب ہے ہائے ہائے اللہ. وہ اس کی غیر موجودگی کا نام ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو یہ کریٹو ہوتا ہے عشق یا محبت. محبت کسی بھی درجے پہ ہو وہ کوئی نہ کوئی تخلیقیت جو ہے وہ کرتی ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. کوئی بہانہ ہی نیا ملاقات کا ڈھونڈ لیتی ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. تو یہ بہت کریٹو ہوتی ہے. وہ مجھے حضرت کا فکرہ یاد آ گیا کہ شوق کی خانقاہ پر مجبوریوں کا قتل عام ہو جاتا ہے. تو یہ شوق کی خانقاہ پر مجبوریوں کا قتل عام ہو جاتا ہے. عشق قانون سے باہر دوڑتا ہے. تو اس کے لیے نہ کوئی بارش ہے، نہ کوئی آندھی ہے، نہ کوئی طوفان وہ موجود. عشق تو ہے ہی باہر والی گلی کا نام ہے نا. یہ گھر میں بیٹھ کر تو نہیں ہو سکتا. گھر میں آپ کیا عشق کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے. جب باہر نکلیں گے تو تب ہی کسی کے عشق میں، کسی حسن میں گرفتار ہو جائیں گے. تو جب تک آپ اپنی عقل کے گھر کے اندر بیٹھے رہتے ہیں تو آپ کو کیسے عشق ہو جائے گا؟ آپ کو اپنے اس عقل کے گھر سے نکل کر عشق کی گلی میں آنا پڑے گا. آپ آنے کو آج کا انسان تیار نہیں، اور وہ کہتا ہے کہ یہ عشق جو ہے یہ کوئی افسانوی چیز ہے. ہاں بھائی افسانوی چیز ہے کیونکہ تیری عقل کی دیوار سے باہر ہے. اللہ بالکل. ٹھیک ہے. تو تجھے نظر نہیں آ رہی، تجھے افسانہ لگ رہا ہے. اس کے لیے حجاب ہے نا. اللہ اکبر. تو ہم اپنے آپ سے نہیں نکل پا رہے. ہم اپنے گھر کے اندر خود قید ہیں، اور محبت اپنے آپ سے نکلنے کا نام ہے. سبحان اللہ. عشق کی بات ہو رہی ہے تو ذرا عشق مجازی اور عشق حقیقی میں بھی ڈفرینشیٹ کر دیں کہ یہ دونوں کیسے ڈفرینٹ ہیں. میں نے شاید کہنے میں تھوڑی سی وہ ہو گئی. یہ مینیفیسٹیشن کے درجے ہیں. یعنی پہلی سیڑھی جو ہے آپ خود مجاز میں ہیں، تو آپ اپنے جسم کو ڈینائی تھوڑی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مجاز ہے ہی یہی کہ حقیقت کچھ اور ہے. واہ سبحان اللہ. تو عشق مجازی ہے ہی یہی کہ عشق حقیقی کچھ اور ہے، یہ صرف مجازی ہے. سبحان اللہ. تو جو خود چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ میں مجازی ہوں، میں مجازی ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ اسے کیوں حقیقی کہہ رہے ہیں اور حقیقی سمجھ رہے ہیں؟ آپ بھی مجازی سمجھیں، لطف لیں، کیونکہ آپ کو اس عشق سے کچھ اس عشق کے ادب کا پتہ چل جائے گا. سبحان اللہ. جی. تو یہ پہلی سیڑھی ہوتی ہے. ٹریننگ ہے. ہاں. یہ نہ تو کوئی مخالف چیز ہے نہ کچھ ہے. جی. اہل جہاں کو کیا خبر کون ہے مجھ میں جلوہ گر، میں ہوں کہاں تم ہی تو ہو، اصل میں راز ہے یہ. اللہ اکبر. سبحان اللہ. تو یعنی کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے یہ جو مجاز سیڑھی ہو گئی، اس کو ایسے کر لیتے. ہاں. لیکن اگر آپ مجاز کے اوپر ہی ٹک گئے تو پھر وہ غلط ہے. جی. تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اس سیڑھی کا انکار کر دیں. جی. لیکن یہ بے وقوفی ہوگی کہ اسی سیڑھی کے اوپر کھڑا ہو کر میں اچھلتا رہوں کہ میں عشق کی منزلوں کو پا گیا. اللہ اکبر. وہ مجھے اس سے نا حضرت کا فکرہ یاد آ گیا کہ محبوب کا سب سے بڑا تحفہ جدائی ہوتا ہے. یہ جدائی تجھے اللہ کے قریب کر دیتی. میرے دل سے یہ اٹھ کے گیا کون ہے، تو نہیں ہے تو تیری جگہ کون ہے. تو یہ ایسی ہے جی. لیکن آج کل کی جو یہ فاسٹ دنیا ہے اور بہت تیزی سے بھاگی جا رہی ہے، اور ایک ہی وشیس سائیکل ہے جس کو وہ طے کریے گھومی جا رہی ہے. پرپسفل لائف کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ اتنی فرصت ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس. تو جب ایک درویش ایک بات کرتا ہے تو ان کی باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے دنیا اچھی جگہ نہیں ہے. تو یہ دنیا کیا بالکل نہ بنائی جائے، یا بنائی جائے تو کتنی بنائی جائے، یا چھوڑ دی جائے، کیا کیا جائے؟ دیکھیے، مجھے نہیں پتا کہ درویشوں کے متعلق جو ہے وہ دنیا کیا گمان کرتی ہے، لیکن درویشانہ سوچ جو ہے وہ یہ دیگر روحانی ان کی طرح نہیں ہے. وہ دنیا کو ہو ظاہر دیکھتی ہے.
جی، اور ماوراء دنیا کو حول باطن دیکھتی ہے. تو وہ دونوں ہی یار کے جلوے ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اگر بابا آپ اس دنیاوی دولت کی دوڑ میں تھکیں گے نہیں تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ اصلی دولت کیا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں. سبحان اللہ. واہ بیوٹیفل. ماشاء اللہ. یہ جو آپ ترقی کے بخار میں سب سے آگے نکلنے کے چکر میں اکیلے ہو گئے ہیں تو ابھی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اکیلا پن کتنی بڑی اذیت ہے. جی، اور آپ کس طرح مخلوق سے جڑے ہوئے ہیں. جی، تو یہ یوں ہے کہ آپ ظاہر میں ایک قدم اٹھاتے ہیں تو اندر بھی ایک قدم اٹھنا چاہیے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. تو تم جب ہاریزونٹل کانشیسنس میں باہر ایک قدم اٹھاتے ہو تو وہ ایک قدم اندر بھی اٹھنا چاہیے تھا, تب ہی تم اس بیلنس میں رہتے جس کا نام دین اسلام ہے, جو کہتا ہے میں متوازن دین ہوں, سبحان اللہ. میں بیلنسڈ وے ہوں. ہاں, بہترین کام وہ ہے جو میانہ روی جو میانہ روی کے ساتھ ہے, جو بیلنسڈ ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارا اور آج کے انسان کا المیہ یہی ہوا کہ ہم ہو ظاہر میں اتنے کھوئے رہ گئے کہ ہم نے ہو الباطن کی طرف دھیان نہیں دیا. جی, اور ہم ایک وہ بیلنس کھو چکے ہیں. ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا. کون کہہ رہا ہے کہ آپ اس ساری چیز کو چھوڑ دو؟ نہیں بھائی, یہ اسلام کی روحانی تھوڑی ہے, یہ ہو ظاہر ہے. ٹھیک ہے, ہم نے اس کو نگیٹ تھوڑی اندر بھی کرنا ہے. قدم جو ہے ہاں, اس کو تو جو ہے وہ بیلنس کریں نا آپ, تبھی جو ہے وہ پورا ہوگا. اکبر. میں نے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا جب یہ فکرہ پہلی دفعہ پڑھا نا کہ دن بدن کھلتے کلینکس اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کا باطن بیمار ہو چکا ہے, تو میں نے کہا کہ یہ تو کسی بھی میڈیکل کالج میں نہیں پڑھا ہے. تو یہ, اور اصل بات تو ہے ہی. ابھی آپ نے کہا کہ وہ مطلب باہر کی دنیا تو دوڑ رہے ہیں, اندر کی طرف قدم نہیں بڑھا. تو حضرت کا فکر ہے کہ جو گمراہ نہ ہوئے ان کو راہ پہ آنے کی لذت کا اندازہ کیسے ہو. تو وہ بھی ایک پروسیس ہے کہ ہو چکر لگاؤ. ہاں, یہ کچھ نہیں. اللہ, آپ راستے میں ہیں, آپ کیسے جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ کون جیتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی تو دوڑ جاری ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ ایوری سینٹ ہیز اے پاسٹ اینڈ ایوری سینر ہیز اے فیوچر. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, تو توبہ کا دروازہ میرے رب نے کھولا ہوا ہے. آپ حتمی طور پر اپنے آپ کو بھی صحیح جو ہے وہ دوزخی کیے بیٹھے. بھائی نہیں یار, ابھی تو اللہ تعالیٰ نے تجھ سے امید نہیں چھوڑی. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, اللہ اکبر. I mean, he still knows کہ you have that potential, کہ you will seek for my forgiveness and I am ready there to accept your request. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, تو مجھ سے استغفار کرے گا اور میں وہاں پہ انتظار میں بیٹھا ہوں کہ وہ تو مجھ سے جو ہے وہ نہیں امید جو ہے وہ آ رہا ہے. پر مجھے وہ حدیث قدسی یاد آ کہ اس کا مفہوم ہے کہ شیطان نے چیلنج کیا تھا اللہ کو کہ جب تک تیرے بندے کی سانس قائم رہے گی میں اسے گمراہ کرتا رہوں گا, مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم. تو اللہ نے بھی جواب دیا کہ مجھے بھی اپنی عزت اور جلال کی قسم, جب تک یہ مجھ سے معافی مانگتا رہے گا میں اس کو معاف کرتا رہوں گا. تو الحمدللہ جی, الحمدللہ. تو یہ نہیں کہ یہ سوال جو میں نے پوچھا تھا نا, کیونکہ جب بھی ہم یہ بات کرتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں یہ تو کتابی باتیں ہیں, یہ تو بڑا مشکل کام ہے, اتنے رنگ ہیں دین اسلام کے, کس کو فالو کروں, اتنے اسکول آف تھاٹس ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے. تو اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں تو کون سا دین اسلام فالو کریں, ڈفرینٹ رنگ ہے نا. یہ جو یک رنگی کی خواہش ہے یہ غیر فطری ہے. سبحان اللہ. واہ. ٹھیک ہے, ڈائیورسٹی تو اللہ کو ہے. ہر رنگ ہی صبغت اللہ ہے, اس سے باہر کچھ ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. واہ. تو اللہ کا رنگ تو یہی ہے کہ آپ ہر رنگ ہی پسند کرو. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. جی, کیا بات ہے. سبحان. اور یہ دین اسلام کی دیکھیں ایک حقانیت ہے کہ اس کے یار 72-73 ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز ہیں اور پھر بھی وہ وہی ہے. سبحان. پھر بھی وہ وہی ہے. سبحان اللہ. واہ. بالکل. تو سوال پتہ نہیں آپ کا کیا تھا. مجھے سوال میرا یہ تھا کہ لوگ اکثر آتے ہیں نا تو وہ اکثر کویشچن بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں
اتنے ڈفرینٹ جو ہے وہ فرقے بن گئے ہیں اور اتنی جو ہے زیادہ مطلب ہمارے پاس آپشنز اتنے زیادہ ہیں، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ میں کسی کو بھی نہ فالو کروں. تو یہ اس میں آ کے کنفیوژن ہے نا. جیسے میں اب جب کلینک پہ بیٹھا ہوتا ہوں تو مجھے آ کے اکثر لوگ کہتے ہیں ماشاء اللہ سے آپ فلانے اس سے ہیں، ماشاء اللہ، یعنی کہ وہ جو عزت دینے کا جو کرائٹیریا ہے نا وہ فرقہ ہے. اگر تو میں اسی کے فرقے کا ہوں تو مجھے وہ عزت دے گا، لیکن اگر نہیں ہوں تو جو ہے وہ بات اس طرح سے جمے گی نہیں. تو یہ میں خود بھی فیس کر رہا ہوں. بچے آج کل نا پیرنٹس سے کویسچن کرتے ہیں اور پیرنٹس پھر ہڑبڑا اٹھتے ہیں. تو یہ بڑا ایک جو ہے نا، میرے خیال میں تو ایسی صورتحال میں محمدی فرقے پہ ہونا چاہیے جو ہر فرقے کی عزت تکریم جو ہے اور اختلاف رائے کے باوجود اس کو قبول کرنے پر تیار ہو. سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ. ٹالرنس. جی ہاں، اللہ اکبر. رحمت للعالمین کا جو ہے وہ تو یہی ہے، سبحان اللہ. سب کے لیے رحمت، سب کے لیے رحمت، عالمین کے لیے رحمت، عالمین کے لیے سبحان رحمت. اللہ. تو آپ اس مسلک پہ آ جائیں. سبحان اللہ، جی، سبحان اللہ. اگر آپ کنفیوز ہی ہو گئے ہیں اور اتنے سست ہیں کہ اپنی چھوٹی سی انویسٹمنٹ کے لیے تو آپ ڈھیروں کتابیں بھی کھولتے ہیں اور گوگل سے بھی مدد اور اسٹاک ایکسچینج بھی، چھوٹی سی بیماری کے لیے پروجیکشنز کے لیے بھی اور دوسری چیزوں کے لیے بھی، اور دین کے معاملے میں آپ الحمدللہ اتنے قائل ہیں کہ کچھ بھی پڑھنے کو اور اس کنفیوژن سے خود سے نکلنے کو تیار نہیں ہیں. تو اس صورت میں رحمت للعالمین کی مسلک پہ تو رہیں، رحمت رہیں سب کے. سبحان اللہ. مجھے اسی سے نا حضرت کا فکرہ یاد آ گیا کہ دوسرے کی عقیدت کو عقیدت کی نظر سے دیکھو، تمہیں اپنی عقیدت میں سفر ملے گا. تو یعنی کہ ایکسیپٹنس، کہ سب کو قبول کرو جی. فرقہ پرست حق پرست نہیں ہو سکتا. حق پرست نہیں ہو سکتا. تو یعنی کہ وہ جو بھی محبت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے اس کو مسلمان ہی کہو. ہم کون ہوتے ہیں کسی کو جہنم بھیجنے والے؟ یہ خدا کے کرنے والے کام ہیں، ہمارے کرنے کے تھوڑی ہیں. سب سے بڑی قوت برداشت ہے. جی، تو یہ برداشت کیسے بڑھائی جائے، جو کہ لوگ عدم برداشت کا شکار ہیں. تو یہ اس کے اوپر کیسے کوئی ایکسرسائز، کوئی میڈیٹیشن، کوئی ایسا طریقہ؟ عمومی طور پہ صوفیوں کے متعلق ایک یہ گمان کیا جاتا ہے کہ یہ برداشت والے لوگ ہوتے ہیں. یہ بالکل برداشت والے لوگ نہیں ہوتے. یقین مانی، ان کے اندر ذرا بھی برداشت نہیں ہوتی. یہ تسلیم والے لوگ ہوتے ہیں، ایکسیپٹنس والے لوگ ہوتے ہیں. برداشت کا مطلب پتہ ہے وسیم کیا ہے؟ کہ ایک چیز مجھے ناپسند ہے، میں اسے قبول نہیں کر رہا، اور میں اپنے اوپر جبر کر کے اپنی اس نہ چاہنے والی خواہش کا اظہار نہیں کرتا یا چپ کر جاتا. ٹھیک ہے، یہ تو وہ لوگ ہی نہیں ہیں. ان کا محبوب جو کر رہا ہے وہ انہیں قبول ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ہمارے ہاں جو ہے وہ اس کو عام آدمی ٹالرنس کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک بڑھا ہوا جاگا ہوا شعور، مومن کا شعور جو ہے وہ اس کو تسلیم کرتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے. یعنی کہ سٹارٹ میں اطاعت ہوگی اور پھر آگے جا کے منشا، کہ جو اللہ کی مرضی ہے وہی میری مرضی، وہی میری مرضی ہے. چاہے تو دودھ کا پیالہ پلا دے، چاہے تو کسی کے ہاتھ تھپڑ لگوا دے، دونوں چیزیں قبول ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو میرا رائٹ رسپانس کیا ہے اللہ اکبر. ایک سرٹن گیون سچویشن کے اندر؟ اللہ اکبر. جی، سبحان اللہ. بات یہ ہے، سچویشنز تو سچویشنز بھیجنے والا بھیج دے گا. ٹھیک ہے، وہ سچویشن بھیجنے والا، وہ سچویشن ہو سکتا ہے کسی سوال کرنے والے کی صورت میں بھیج دے جو آپ کے سامنے جو ہے دستے سوال اٹھائے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہوگی سچویشن بھیجنے والے نے بھیج دی. معنی یہ رکھتا ہے کہ اس سچویشن میں، اس حالت میں وسیم کرتا کیا ہے. اللہ اکبر. وہ دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. وہ آبزرو کر رہا ہے. ہاں، بڑے پیار کے ساتھ.
اللہ اکبر، کہ اسے جو میں نے اتنی حکمت بھی دی ہے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، اپنا پیار بھی دیا ہے، اب یہ تو کیا یہ کرتا ہے؟ کیا اللہ کرتا ہے؟ اکبر، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، مجھے وہ حضرت کا وہ ایک آڈیو میں نا ان سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کا عام بندہ کون ہوتا ہے اور اللہ کا خاص بندہ کون ہوتا ہے، تو جواب دیا کہ عام بندہ وہ ہے جو تکلیف پر صبر کرے، خاص بندہ وہ ہے جو تکلیف پر شکر کرے۔ واہ، تو یہ وہی کہ جب مرضی اس کی ہے تو ہماری بھی یہی مرضی ہے۔ اللہ یہ جو تکلیف پہ شکر کرنا ہے نا، تو یہ جو شکر کرنے والے ہوتے ہیں وہ اسے اپنے لیے آزمائش یا ٹیسٹ نہیں سمجھ رہے ہوتے، سبحان اللہ، واہ، اللہ اکبر، یہ ان کی ریفائنمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، سبحان اللہ، انہیں پالش کر کے اور قریب لایا جا رہا ہوتا ہے، چمکایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اب اگر آپ کو جو مزید حسین کیا جائے تو یہ آپ کے لیے آزمائش ہے، یا آپ خوش ہوں گے کہ اچھا یار محل اتر رہی ہے، سبحان اللہ، اور جو ہے وہ چمک گئے، واہ واہ، ٹھیک ہے۔ فلٹر ہو رہا ہے مجھے، اللہ اکبر۔ تو یہ تکلیف تو اس کو نظر آ رہی ہے جو اس پروسیس میں سے گزر نہیں رہا ہے، جو اس پروسیس میں سے گزر رہا ہے نا، ہنستے ہوئے اگر آپ کسی کو دیکھیں گے کہ وہ تکلیف اٹھا رہا ہے، آپ کو لگے کہ یار یہ تو بڑی تکلیف کی سچویشن ہے اور یہ بندہ ہنس کیسے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہنسنے والے کے لیے وہ تکلیف کی سچویشن ہے ہی نہیں، وہ سیلیبریٹ ہی کر رہا ہے جی۔ تو یہ دنیا ٹیسٹ ویسٹ ہم جسے کہتے ہیں نا، وہ فتنے کے لفظ سے ہم نے یہ مغالطہ لگا لیا کہ دنیا جو ہے وہ آزمائش ہے۔ اب اگر اس کو ہم یوں دیکھیں کہ ایک پتھر کی کان سے ہی سونا نکلتا ہے نا جی، تو وہ انہی پتھروں سے جو ہے وہ نکالا گیا اور پھر وہ کتنے پروسیس سے گزر کر جو ہے وہ اپنی معراج کو پہنچتا ہے کہ وہ بادشاہ کے تاج بن گیا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ یہ ہے اس کا پاتھ، اس کی ڈیسٹنی جی۔ شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ ایک اندھیری کان سے، وہاں سے نکالا جاتا ہے اور اس کو ہتھوڑی سے جو ہے وہ دوسرے پتھر سے علیحدہ کیا جاتا ہے۔ اب وہ پتھر اگر یہ کہے، وہ سونا، کہ وہ میرے اوپر بڑا ظلم کر رہے ہو، مجھے جو ہے وہ ہتھوڑی سے مار رہے ہو، اور کیوں میرے اوپر سے یہ جو ہے پتھر کو اتارتے ہو، وہ پتہ نہیں مجھ سے کیا گناہ ہو گیا جو مجھے یوں کیا جا رہا ہے، تو یہ اس سونے کے وسوسے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ غفلت میں پڑا ہوا سونا کہے گا، جو بیدار سونا ہے وہ تو شکر کرے گا کہ واہ، اللہ اکبر، شکر ہے میرا سفر تو شروع ہوا، اس پہاڑ سے تو باہر نکل آیا، تو پھر وہ چھانی میں ڈالا گیا اور پھر وہ پتہ نہیں کتنے ہی کیمیکل سے دھویا گیا اور وہ پھر بھٹی میں جو ہے وہ کندن ہوا اور پھر باہر نکالا، اور پھر سنار نے اس کو اتنی بے ترتیب سے جگہ جگہ سے جی، کبھی اس کو وہ اکنامکس کی ایک چھوٹی سی ضرب لگا دی ایک طرف سے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو کہیں دوسری طرف سے جو ہے وہ کوئی شہرت کا جو ہے وہ ایک ضرب لگا دی، ٹھیک ہے، اور اس کو وہ ضربیں جو ہے وہ لگ رہی تھیں۔ تو وہ جو غیر غفلت میں ڈوبا ہوا سونا ہے وہ اپنے بننے کے اس سارے عمل کے اندر ایک تکلیف میں رہے گا، لیکن قسمت میں یہی ہے کہ وہ بنے گا صحیح۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، ہائے ہائے، تو یہ آپ کی چوائس ہے، آپ کا زاویہ نگاہ کیا کہتا ہے سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو آپ کے شرف پہ دیکھنا چاہتا ہے جس پہ اس نے آپ کو بنایا ہے، تو وہ آپ کو ریفائن کرتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اوئے ہوئے پتہ نہیں مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، بھائی وہ تو پیار کر رہا ہے جی۔ آپ کی اسی بات سے عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے سبوں پر یکساں، ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے، بدل جاتی ہے۔ تو ایسے ہی ہے جی، الحمدللہ۔ تو یعنی کہ وہ پروسیس سے گزرنا بھی ہے، اللہ اپنا رنگ چڑھا رہا ہے، رنگ ذرا پکا چڑھے اس لیے تکالیف سے گزار رہے ہیں۔ دیکھیے آج جو وسیم آپ جو بھی ہیں، تو اس کے اندر وہ آپ کے کتنے سارے فیلیئرز ہی جمع ہیں جی، وہ ساری پریشانیاں بھی جمع ہیں، وہ ساری ڈپریشنز بھی جمع ہیں، ٹھیک ہے، جس نے مل کر آپ کو ایک گوندا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو جس نے بتا دیا نا کہ آپ کو ہر وقت وہ مسٹر رائٹ ہی ہونا ہے، ٹھیک ہے، نہیں آپ کو مسٹر رائٹ ہونا، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنی تمام تر غلطیوں سمیت
اس کی بارگاہ میں جانا ہے، وہ رائٹ کرتا ہے. سبحان اللہ. واہ. وہ کہتا ہے کہ نیک لوگوں کا راستہ مانگ، انعام یافتہ لوگوں کا. ٹھیک ہے، تو آپ صرف ان کا راستہ، اور ان کا راستہ کیا ہے؟ سیدھا سیدھا ہی راستہ ہے. جی، قرب جو ہے، خدا کا قرب جو بھی چاہتے ہیں، رسول کریم سے زیادہ تو کوئی بھی قریب نہیں صحیح. بے شک. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. تو آپ نکل آئیں ان جھگڑوں سے، یہ بے فرقوں کے، یا اس سے. اگر آپ بہت ہی وہ میں نے کہا کہ تساہل پسند ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اتنی 2-4 چیزیں تو جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے وہ دیکھیں کہ خدا کی وحدانیت پہ ہوں. جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں. عمل صالح کرنے کی کوشش کریں، خلقت کے لیے جو ہے وہ رحمت کا باعث ہوں. جی، نہیں اگر اور کچھ کر سکتے تو یہ زندگی جئیں تو صحیح. جی تو صحیح ہے. اللہ. ہاں، یعنی یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ آپ کو زندگی ایک تحفے کے طور پہ دی گئی ہو اور آپ اس کو سزا کے طور پہ جی رہے ہو. تو ایک آپ کے کھل کے کھلنے کا موسم ہو اور آپ روئے چلے جا رہے ہوں. ٹھیک ہے، بنائے آپ بادشاہ گئے ہوں اور بہیو آپ بھکاریوں کی طرح کر رہے ہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ. قوت جو ہے وہ شیر جیسی ہو اور آوازیں جو ہے وہ بکری کی طرح میں اللہ کتنی میں میں اللہ اکبر. میں اللہ اکبر. اور یہ ساری میں کرتی بکریوں کے اندر پوٹینشیل وہی جو ہے شیر والا، لیکن پتہ نہیں کیوں میں کے اوپر جو ہے اس میں نے بس مرنے سے پہلے مر جاؤ. تو یہ مرنے سے پہلے مرنا کیا ہوتا ہے، ذرا یہ بھی بتا دیں. مرنے سے پہلے مرنا جو ہے وہ اپنی اس جو آپ کا نفس امارہ ہے، اس کے بت کو توڑ کر اپنے آپ کو ایک سرنڈر کی حالت میں لے کر جانا ہے. یہ مرنے سے پہلے مرنے کا تجربہ ہے، کیونکہ آپ اپنے جینے کے سارے تجربے کو نفس امارہ کے ساتھ جوڑے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل. تو زندگی کے اس مطلب جینے کا مرنا یہی ہے کہ آپ نفس امارہ کے ایک بت کو جب توڑ دیتے ہیں تو تب آپ جو ہے وہ مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں اور صحیح معنوں میں زندہ کر دیے جاتے ہیں. ورنہ تو یہ ایک آنکھ کھلی ہوئی ہے، آنکھیں بند ہونے کا گلہ کرنے والے آنکھیں کھلنے کا شکر ادا کر. ہاں صحیح. آنکھیں کھل بھی جائیں نا میری جان، تو دیکھنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جی، دیکھنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے. بائی لوکنگ یو تھنک دیٹ یو کین سی، نظر ہی تو نہیں آ رہا. اللہ اکبر. مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یاد آ گئی. اس کا مفہوم ہے کہ یا اللہ مجھے چیزوں کو ان کی اصل شکل میں دیکھنے کی توفیق عطا فرما. وہ بصیرت، یعنی کہ چیزیں جیسے ہیں ویسے نظر ہے نہیں، جیسے آپ کو نظر آ رہی ایسے. اللہ اکبر. تو جب دل آنکھ میں آ جائے تو دل میں بھی آنکھ پیدا کر دی جاتی ہے نا. وہ حضرت کا ایک فکرہ ہے نا. تو یہ اللہ والا، یہ کون ہوتا ہے اللہ والا؟ اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بس جب اللہ ہے تو ہے نا، تو پھر اللہ والا بیچ میں کیوں آئے؟ جو خالص توحید کی بات کرتے ہیں کہ بیچ میں بس میں ڈائریکٹ اللہ سے مانگوں گا. اللہ والا وہ ہوتا ہے جس کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے وہ کیا ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کے لیے اللہ کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ پتہ چل جانا کہ اللہ کے لیے آپ کیا ہیں. سبحان اللہ. واہ واہ. ٹھیک ہے، تو جس کو یہ پتہ چل جاتا ہے نا کہ میں اللہ کے لیے کیا ہوں، اللہ اکبر. ٹھیک ہے، تو وہ اللہ والا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. میں تو اللہ کے لیے جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہوں نا. جی، میں تو اللہ سائیں کے لیے وہ ہوں کہ جس آئینے سے اس کی صفات نے منعکس ہونا ہے. سبحان اللہ. جی، سبحان اللہ. واہ. ایک وہ انسٹرومنٹ ہوں جس سے اس لائٹ، ڈیوائن لائٹ نے مینیفیسٹ ہونا ہے، اور یہ جو جہالت اور ظلمات کی زمینیں ہیں ان کی تاریکیوں کو دور کرنا ہے. سبحان اللہ. جی،
میں تو یہ ہوں. تو اب جب آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے نا جن کو کہ اللہ کے لیے وہ کیا ہے، تو یہ لوگ کہلاتے ہیں اللہ والے، سبحان جو اپنے مرتبے کا، اپنے شرف کا عزت کرتے ہیں. سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ. جن کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں اللہ کے لیے کیا ہوں. اپنے وہ حضرت کا فکر ہے کہ اپنے سارے کام ہم نے اللہ پہ ڈالے ہیں، اللہ کے کون سے کام ہیں جو ہم کر رہے ہیں. جو ہم کر رہے ہیں. بالکل وہ سارا اللہ نے پوری پلاننگ کے ساتھ اس دور میں اس وقت میں آپ کو بھیجا، اور لوگ بس گاجر مولی کی طرح آ رہے ہیں اور گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں. تو یہ پرپز فل لائف، ابھی آپ نے کہا نا کہ اویئرنیس، تو ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، چھوٹا بڑا نا، وہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کی رینج. لیکن پرپز کو دریافت کرنا یہ بھی ایک، یعنی کہ اگر ہم کسی سے پوچھیں کہ پرپز کیا ہے، تو بہت سارے لوگ ہیں جو اس کا جواب نہیں دے سکیں گے جو صحیح جواب ہونا چاہیے. تو یہ پرپز کو جو ہے آئیڈینٹیفائی کرنا، اس کو دریافت کرنا، اس کو ڈھونڈنا آج کل کے اس مشینی انسان کے لیے کیا ممکن ہے؟ میرے خیال میں زندگی کا مقصد جینا ہوتا ہے. سبحان اللہ. جی، اپنے تمام تر پوٹینشیل کو سامنے لانا ہی سبحان اللہ. زندگی کا مقصد جو ہے. جو مخفی خزانہ ہے وہ ظاہر ہو جائے. بھائی زندگی مجھے کیوں دی گئی ہے؟ زندگی مجھے اس لیے دی گئی ہے کہ میں جیوں. ٹھیک ہے، تو جینا کیا ہے؟ جینا یہ ہے کہ میرے اندر کی جتنی بھی طاقتیں، انرجی اور صلاحیتیں اور پوٹینشیل اس رب تعالیٰ نے دیے ہیں، ان ساری چیزوں کا بیدار ہو جانا، یہ زندگی ہوتا ہے. سبحان اللہ، واہ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم اور ادراک جتنا دیا ہے اس کا بھرپور استعمال ہی زندگی ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسم دیا ہے تو اس جسم کا بھرپور استعمال ہی جسم کا مقصد ہے. جی، اور اس کا بھرپور استعمال یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ سے ظلم نہیں ہوگا، صرف خیر ہوگا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، یہ ہے اس کا فل پوٹینشیل. ٹھیک ہے، آپ کو آنکھ عطا کی گئی ہے تو اس کا جو شرف ہے وہ حیا ہے. جی، اس کا یہ اس کی خاصیت نہیں ہے کہ یہ عیب دیکھے. اللہ اکبر. اس نے دیکھنی ہے تو خوبصورتی دیکھنی سبحان ہے. اللہ، واہ. دیکھے بھی تو عیب ہی دیکھے. اللہ اکبر. تو آپ کے فل ہیومن پوٹینشیل کا سامنے آنا، آپ کی جو اپنے اندر کی وہ روشنی ہے اس کا باہر آ جانا، آپ کی روح جس نے اللہ تعالیٰ کا اقرار کیا ہے کہ وہی اس کا رب ہے، اس روح کی حکمرانی اس جسم اور اس ذہن کے اوپر ہو جانا. ٹھیک ہے، تو اس میں استاد کا کتنا عمل دخل ہے؟ اچھے استاد کے ملنے سے کیا فرق پڑتا ہے، یا بے استادہ بھی کام چلایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اس کے قرب کے لیے کوئی شرط تو کوئی بھی حتمی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، آپ اپنے لیے جو ہے وہ خود چوائس کرتے ہیں. لیکن یہ جو رستہ ہے اس میں استاد اس طرح سے استاد نہیں ہے جس طرح سے استاد ہم آج کل سمجھ رہے ہیں، سیمسٹر بیس، جن کو ہم فیسیں دے رہے ہیں، اور وہ سہولت کاری کے، کیونکہ ہم اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتے تو ہم ایک سہولت کار کو جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں اور اس کو ہم استاد سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کا محبوب ہوتا ہے جس کے سامنے آپ اپنی بدھی کو ٹیک دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کو اتنا ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ آپ کو دوبارہ سے بنائے. سبحان اللہ. جی، تو یہ یوں استاد نہیں ہے. جی، یہ بس کوئی ایک جادوگر ہے، ایک محبوب ہے، ایک صنم ہے. جی، تو وہ استاد وہ مجاز کی پہلی سیڑھی بن جاتا ہے. تو اور اس مجاز کو حقیقت میں جو ہے کنورٹ کر دیتا ہے. اس کو ایسے کیا جا سکتا ہے اللہ کے حکم سے. حقیقت میں تو اللہ سے ہی کنورٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ بیچ میں، لیکن یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو مرشد، جو انسٹیٹیوٹ آف مرشد ہے، یہ ہے کیا؟ تو اس کا کیا کام ہے؟ ایک تو یہ ہے نا کہ بھائی وہ سالک کے لیے تو ایک محبوب ہو.
ٹھیک ہے، لیکن اب وہ محبوب کرتا کیا ہے، یہ محبوب اپنے محب کے ساتھ جو ہے وہ کیسے اس کا رویہ جو ہے وہ ہوتا ہے، تو وہ اس کے اندر اس ظرف کو بڑا کرتا ہے، اس کے اندر سیکھنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ایک تنگ زاویہ نظر سے جو ہے وہ ایک وسیع زاویہ نظر کے میدان میں لا کر جو ہے وہ کھڑا کرتا ہے، وہ اس کو علم سے نکال کر احساس کی دنیا میں لے آتا ہے، جی، تو یہ کرتا ہے، وہ اس کی کیپیسٹی جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے۔ وہ حضرت سے کسی نے آڈیو میں پوچھا نا کہ اللہ والا، تو انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ جیسے وہ سانپوں کا زہر نہیں نکالتے تو یہ انسان کا زہر نکالتے ہیں، کیونکہ شر تو اندر موجود ہے نا، چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ کرنے والا، جی 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 جی، ہر کسی کو اڑا کے رکھ دینے والا، اب بڑی سے بڑی بات بھی برداشت کر جاتا ہے اور سر نیچے کر لیتا ہے اور فوراً معافی مانگ لیتا ہے۔ معافی مانگنے والا بڑا دلیر ہوتا ہے، یہ نہیں کہ جو استاد ہے وہ آپ کو اس معاملے میں دلیر کر دیتا ہے۔ مجھے ان کا ایک فکرہ اور اس اینگل سے نا کہ باطن کی دنیا میں مریض ڈاکٹر کو شفا دیتا ہے، واہ واہ واہ، تو یہ مطلب پرسپیکٹیو ہی جو ہے وہ بدل دیا نا، کہ ہم تو ایسے بیٹھے ہوتے ہیں کلینک پہ جیسے بڑا ہم کوئی، وہ کسی کے دروازے پہ بھی جا سکتا تھا، شکر کر کہ آپ کے پاس آئے اور آپ کو صحت کی طرف ایک قدم بڑھانے کا موقع دے رہا ہے۔ الحمدللہ، کوئی جس کسی کو فائدہ ہو جائے الحمدللہ، تھوڑی درد میں کمی آ جائے اور وہ جب آ کے مسکرا کے دعا دیتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے لیکن وہ تاثیر چھوڑ جاتا ہے، تو یہ بڑا اللہ کا بڑا، میں یہی کہتا ہوں کہ بڑا احسان ہے الحمدللہ کہ ہمیں یہ انسان اللہ نے فراہم کیے ہیں کہ میری خدمت کرنا چاہتے ہو جاؤ ان کی کرو، انہی کی خدمت میری خدمت۔ اور یہ جو اللہ والا ہے یہ پھر اخلاص اور اخلاق اسی کا درس دیتا ہے۔ جی خلقت میں خالق نظر آنا چاہیے، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، اور خلقت میں خالق ہی نظر آتا ہے، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، صحیح، ہم اچھے خریدار نہیں ہیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ہمیں ابھی تک جو ہے نا وہ خریداری ٹھیک سے نہیں کرنی آئی۔ ہم جب بھی کسی دکان پہ جاتے ہیں تو بڑا جو ہے وہ خیال رکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی 2 نمبر چیز نہ مل جائے، ٹھیک ہے، ہر چیز کو دیکھیں گے اس کے کیا انگریڈینٹس ہیں، ایکسپائر کب ہو رہی ہے، دھیان رکھتے ہیں نا آپ۔ تو ایک دکان میں کتنی ہی کوالٹی کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ بڑے دھیان سے وہ کوئی چیز پک کرتے ہیں کسی کی دکان سے۔ انسان بھی دکان کی مانند ہوتا ہے، جی، آپ کے متعلق میرا گمان جو بھی ہے میرے لیے وہ وسیم ہے، وسیم حقیقت میں تو کچھ اور ہے نا، اللہ اکبر، ہے، ٹھیک ہے، میں نے جو گمان وسیم کے متعلق خود سے کریٹ کیا، ٹھیک ہے، وہ گمان ہی میرے لیے وسیم ہے، تو اب میں وہ گمان جو ہے وہ بنا کہاں سے رہا ہوں؟ میں تو سارا جو اسفل سودا ہے وسیم کی دکان پہ میں تو وہ اٹھا رہا ہوں، میں اس کا احسن سودا تو اٹھا ہی نہیں رہا، اکبر، سبحان اللہ ہے، جی، تو ہم خریداری اچھی نہیں کر رہے، ہم خرید بھی رہے ہیں تو لوگوں کی خامیاں، اللہ اکبر۔ تو تھوڑی سی جو ہے وہ عقل کے ساتھ کام لیں نا، اچھے خریدار تو بن جائیں۔ ایک انسان کے پاس جو اسفل السافلین کے سارے سودے ہیں آپ نے وہی اٹھانے ہیں، آپ احسن تقویم والی ریک کے اوپر کیوں نہیں جا رہے؟ سبحان اللہ، واہ، جی، سبحان اللہ، تو وہاں سے جب سودے اٹھانے لگتے ہیں نا صحیح جو لوگ، جی، جو انسانوں کے اندر ان کی خوبیاں دیکھنے لگ جاتے ہیں، جو ان کے حسن کو جو ہے وہ دیکھنے لگ جاتے ہیں، جو ان کی انفرادیت کو دیکھنے لگ جاتے ہیں، جو انسانوں کو صرف پسند اور ناپسند کے ڈبے میں نہیں ڈالتے، جی، ان کے پاس کوئی ایک ڈبہ ہوتا ہے کہ یار اچھا یہ تو انٹرسٹنگ ہے، جی، یہ ڈیفرنٹ ہے، یہ کوئی ایک ویئرڈ کا ڈبہ ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی ایک ونڈرفل جو ہے وہ ہے، تو یہ جو آپ لائکس اینڈ ڈس لائکس کے اندر ڈال دیتے ہیں فوری طور پہ، جی، آپ
کل کو جب سارے کو پسند کر سکتے ہیں، پیار کر سکتے ہیں، اس حسن کا پورا مزہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں، تو آپ کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ جی تو ہم اوٹ میل کے اوپر بھی تو زندہ رہ سکتے ہیں نا. اب آپ کیونکہ نیوٹریشنسٹ ہیں تو میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ اوٹ میل کے اوپر بھی شاید جو ہے وہ کیلوریز وغیرہ اتنی تو پوری ہو ہی جاتی ہوں کہ انسان زندہ رہ پاتا ہو. ٹھیک ہے، لیکن کیا انسان رکتا ہے اس پہ؟ نہیں، وہ ایک ذائقوں کا سفر طے کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کولینری آرٹس بھی جو ہے وہ بھی بنا لیتا ہے، اور پتہ نہیں دنیا جہان کی کوزینز جو ہے وہ بھی کھل جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جب روح کی بات آتی ہے یا آپ کی فکر کی بات آتی ہے تو بس آپ اوٹ میل کے اوپر ہی رک گئے ہیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ. یعنی آپ فکری طور پر آپ کی ہیلتھ یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کو چند کتابوں سے جو ہے وہ اوٹ میل ٹائپ کی جو ہے وہ ایک خوراک ملی ہے، اور آپ روزانہ اسی کو چبا رہے ہیں، جگالی کر رہے ہیں، کیے ہی چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ دانشور بھی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو بھائی کیوں اپنی فکر کے لیے نئے زاویے کھولو. ٹھیک ہے، یہ کس کے حکم پہ تم سوچنے سے روکتے ہو؟ خدا تو سوچ کی دعوت کو عام کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو کھولو نا فکر جو ہے وہ لفظوں کے اوپر ہی رک جاؤ گے، معنی کی تلاش میں کب نکلو گے؟ ٹھیک ہے، اور پھر معنی کے پیچھے بھی کوئی معنی ہوگا. سبحان اللہ. واہ. ٹھیک ہے، واہ. پھر کوئی سچ بھی ہوگا، پھر کوئی حقیقت جو ہے وہ بھی ہوگی. تم اپنا پوٹینشیل تو چیک کرو کہ جو چیز پوری کائنات میں نہیں سما سکتی تھی وہ تم اپنے دل میں سما کے لیے پھر رہے ہو. ٹھیک ہے، اور تم بیہیو کیا کر رہے ہو کہ کاغذ کے چند ٹکڑے تمہیں پر اعتماد کر دیتے ہیں، اور کاغذ کے چند ٹکڑے نہ ہونے کی وجہ سے تم اپنا اعتماد کھو بیٹھتے ہو. آواز کھو بیٹھے. آواز کھو اکبر. اللہ. یعنی لک ایٹ یو کہ ہاؤ یو آر بیہیونگ. یار آپ کے اندر طاقت ہے کیا، اور آپ اڑے ہوئے کہاں پر ہو؟ تو اپنے پورے پوٹینشیلز کو باہر لانا، یہ تصوف ہے. سبحان اللہ. ایک حیوانی جبلی شعور سے ایک اعلیٰ شعور کے راستے پر نکلنا. سبحان اللہ. ایک کثرت کے شعور سے ایک وحدانیت کے شعور کی طرف جانا. سبحان اللہ. واہ واہ. کثرت سے وحدانیت کی طرف. سبحان اللہ. واہ. جی، سبحان اللہ. اور اپنے معبود کو اپنا محبوب بنا لینا. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ہے کہ احسان کی حالت کہ میں جہاں دیکھتا ہوں اس کا جلوہ دیکھ رہا ہوں، سبحان. اور ہمہ وقت اس دھیان میں رہتا ہوں کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو جب آپ اس شعور میں جیتے ہیں کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو کیسے آپ کا پاؤں غلط سمت میں اٹھے گا؟ سبحان اللہ. وہ دیکھ رہا ہے نا آپ کو، وہ نہیں اٹھنے دے گا. سبحان اللہ. واہ. صرف آپ اس شعور میں چلے جائیں کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو تب وہ نہیں اٹھنے دے گا، وہ آپ کی مدد کو آئے گا. جی، تو یہ جب وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، تو یہ وہ شعور ہوتا ہے کہ عبادت یوں کر کے خدا کو دیکھ رہا ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اعلیٰ شعور ہے. تو جب آپ خدا کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو آپ کا بیہیویئر بدل جاتا ہے، اور آپ باعث خیر ہو جاتے ہیں. آپ سے خیر کے علاوہ پھر کچھ بھی نہیں رہتا. آپ سے خیر اور بینیفٹ ہی جو ہے وہ آگے ٹرانسفر ہونے لگ جاتا ہے. آپ چپ بیٹھے ہیں، کچھ بھی نہیں کہہ رہے، لیکن آنے والا آتا ہے، وہ بیٹھتا ہے، اور وہ جب جاتا ہے تو وہ کہتا ہے اوہو میرا تو بہت بڑا بوجھ اتر گیا. اے اللہ اکبر. سبحان اللہ. واہ. سبحان اللہ. جی، اللہ اکبر. کسی کی موجودگی میں مجھے خدا یاد آ گیا. جی، تو آپ کے جو لفظ ہیں ان کے اندر دل ہی نہیں ہے تو تاثیر کیسے جائے گی؟ اللہ اکبر. سبحان اللہ. واہ. الفاظ میں دل ہی نہیں ہے تو الفاظ میں دل ہی نہیں ہے تو تاثیر کیسے جائے گی؟ جی، بے جان سے حروف کے ساتھ جڑے ہوئے لفظ آپ ادا کرتے چلے جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں
کہ آپ کی کوئی سنتا نہیں. اے ہے اللہ اکبر سبحان اللہ. تو بابا آپ نے تو کبھی کچھ کہا بھی نہیں تھا جی، تو وہ کوئی سنتا کیسے؟ ٹھیک ہے. اور سنتا کوئی اس کی ہے جو کسی کی سن رہا ہو. واہ 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 سبحان اللہ. واہ. جو کسی کی سن رہا ہو اس کی کوئی سنتا بھی ہے جی. جو کسی کی نہ سن رہا ہو اس کی کوئی بھی نہیں سنتا. اللہ اکبر سبحان اللہ. واہ. تو یہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ ہماری دعائیں نہیں سنی جا رہی، ہائے 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 اللہ اکبر. تمہاری دعائیں اس لیے نہیں سنی جا رہی کہ تم شاید کسی محتاج کی نہیں سن رہے ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. تم سننا شروع کرو گے تو تمہاری بھی سنی جائے گی. سبحان اللہ. تم کیوں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے بیٹھے ہو؟ راز ہو تم جی. تمہاری بڑی اہمیت ہے، قدر و منزلت ہے جی. تم صرف ایڑی سے چوٹی تک ہو بس، کیونکہ ڈارون نے بتا دیا ہے اس لیے. بالکل. خود تمہیں بھی ابھی تک یقین آتا تو نہیں ہے ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اسی سوچ کے سانچے میں جو ہے وہ دیکھ رہے ہو ٹھیک ہے. کیوں پھر تمہارے اندر سے جو ہے تنہائی میں بیٹھتے ہو تو رونے لگ جاتے ہو جی. کس سے خود کلامیاں شروع کر دیتے ہو جی. صرف ایڑی سے چوٹی تک ہو ٹھیک ہے. یہ تمہیں کس کم وقت نے کہہ دیا؟ اللہ اکبر. جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے. اللہ جی. لوگوں سے جو ہمارا سلوک ہے اصل میں وہ اللہ سے سلوک ہے نا. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جی. ہم کسی محتاج کی نہیں سنیں گے تو وہ ہماری بھی کیسے سنے گا جی. بالکل. میرے خیال میں اس جھگڑے سے بھی نکل آنا چاہیے. یہ بھی ایک ہے کہ یار میں یہ کروں گا تو وہ یہ کرے گا، تو اللہ صحیح کے ساتھ یہ کیا جو ہے ریلیشن شپ ہے؟ میرا انسان ہونا یہی ہے کہ میرا یہ رائٹ بیہیویئر ہوگا، یہ میں کوئی نہیں اللہ کے لیے کر رہا. بالکل کہ اس کے مجھے کچھ اس کا ریٹرن چاہیے. یہ ہاں نہیں، یعنی یہ خلیفۃ اللہ کا بیہیویئر ہی یہی ہے کہ وہ خیر کا باعث ہو. اس طمع سے نکل کے کہ میں خیر کروں گا تو مجھے جواب میں خیر ملے گی یا اللہ مجھے اس کا اجر دے گا. اللہ نے آپ کو اجر میں خلافت ہی دی ہے. سبحان اللہ. واہ 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 سبحان اللہ. ٹھیک ہے، یہی اجر ہے. یہی اجر ہے نا بھائی. آپ ڈپٹی آف دا لارڈ ہو گئے ہو ٹھیک ہے، تو اب ڈپٹی آف دا لارڈ فل جب آپ ہوتے ہیں تو آپ پھر یہ سود و زیاں سے نکل چکے ہوتے ہیں. آپ کا پھر مرتبہ ہی ایسا ہے جی. تو وہ کوئی یہ گناہ ثواب اور جنت اس کے لیے اس کا وہاں پہ مفہوم ہی اس شعور کے اندر بدل جاتا ہے. یو آر اے رائٹ پرسن ایٹ دا رائٹ ٹائم ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ ان دا رائٹ وے. آپ صحیح وقت میں صحیح چیز صحیح طریقے سے کر رہے ہو. یہ آگاہ ہونا ہے، بیدار ہونا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. جب تک آپ غفلت کے اندر جیتے رہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ اپنے متعلق جو مرضی دعوے کرتے رہیں کہ میرا عقیدہ یہ ہے، میں فلاں ہوں میں فلاں ہوں، یہ آپ کے دعوے ہی رہیں گے. حقیقت وہ ہوگی جو آپ اپنی عملی زندگی گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے صحیح. تو ہر کوئی کسی نہ کسی حقیقت کے اوپر ہی اپنی عملی زندگی گزار رہا ہے نا. وہ حقیقت جس کے اوپر وہ اپنی عملی زندگی گزار رہا ہے وہی اس کا دین ہوتی ہے. آج کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت کا دین ویلتھ ہے. مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ اس کے اندر شامل ہیں، لیکن وہ زندگی کا مرکز جو ہے وہ دولت ہی ہے. پڑھائی حاصل کر رہا ہے تو تب بھی دولت کے حصول کے لیے، اولاد کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کر رہا ہے تو تب بھی فیوچر کی ایک انویسٹمنٹ کے طور کے اوپر جو ہے
وہ کر رہا ہے جی، ریٹائرمنٹ، پوسٹ ریٹائرمنٹ، پوسٹ ریٹائرمنٹ. اور وہ جو ہے، یا میں نے جو اپنے یہ ایک امپائر سوڈو سی بنا لی ہے، اس کے لیے گڈ ٹیک کیئر کرنے والا جو ہے، کیئر ٹیکر جو ہے وہ ہو رہا ہو. ٹھیک ہے، ہم پی ایچ ڈی کر رہے ہیں تو تب بھی جو ہے وہ پیسوں کے چکر میں جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں. تو پیوٹل پوائنٹ جو ہے دین وہ ہوتا ہے جو مرکز ہو آپ کی تمام تر انسانی، علمی، فکری اور روحانی سرگرمی کا. مرکز ہو تمام تر علمی، فکری اور روحانی سرگرمی کا. ٹھیک ہے، تو ہماری علمی، فکری اور روحانی سرگرمی کا بدقسمتی کے ساتھ اس وقت جو ہے غلط ہو گیا اللہ، وہ محور ہی دولت ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جنت کے ٹکٹ بیچنے والے خود جو ہے وہ دنیا بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، لولے لنگڑے جو ہے وہ چلنے والوں کے اوپر آوازیں کس رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ٹھیک ہے، ہائے ہائے ہائے، گنگے بولنے والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. اللہ اکبر. تو یہاں کس کو جو ہے وہ راستہ جو ہے وہ بتایا جائے. کسی نے ایک پاؤں میں کسی نے پشاوری چپل پہنی ہے، دوسرے پاؤں میں جو ہے جوگر پہنے ہوئے. ٹھیک، ہائے ہائے، اللہ اکبر. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے شرف کو ہی نہیں پہچان رہے نا یار. آپ اتنے معمولی ہیں نہیں. یہ آپ جو ہے وہ کیونکہ سکوں کے عوض بیچ دیے اپنے آپ کو. دیکھیں نا بھائی، یہ آپ فراگ سے شروع کرا دیتے ہیں لائف کے بارے میں جاننے کا، اور انسانی زندگی کو بھی یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے وہ بھی اسی مینڈک والی جو ہے وہ سائنس لیب سے جو ہے وہ شروع ہوگی. آپ کی میڈیکل سائنس پڑھانا شروع کرتے ہیں تو میت کو کھول کے دکھاتے ہیں کہ زندگی کیا ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، یعنی ایک مری ہوئی چیز سے آپ حیات کا علم حاصل کر رہے ہیں. اللہ اکبر. تو یار ایک دوسرا نقطۂ نظر بھی تو ہے نا جو ٹریڈیشنل اور وہ رہا ہے کہ وہ حیات کو جان رہا ہے حی کے حوالے سے. جی، حی کے حوالے سے. اور وہ حیات کے مختلف درجوں سے ہوتا ہوا یہ جسم والے درجے کے اوپر بھی پہنچتا ہے، جس کے بارے میں وہ ابن سینا فرماتے ہیں کہ میڈیسن از جسٹ اے میئر ایڈ ان دا پروسیس آف ہیلنگ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہ یہ ہیلنگ کے پروسیس کے اندر جو میڈیسن جس کے اوپر تم یہ اتنا جو ہے وہ بلے بلے کر کے پھر رہے ہو، اتنی ریسرچ کہ وسیم صاحب جو ہے وہ FCPS بھی ہو گئے ہیں اور MBBS بھی ہو گئے، تو بڑی بات ہے نا سر. فیدرس تو ہیں جی. تو اٹس جسٹ اے میئر ایڈ ان دا پروسیس آف دا ہیلنگ. ٹھیک ہے، تو یار آپ اپنے اس پوٹینشیل کو جو ہے وہ باہر لائیں نا. آپ لا نہیں رہے ہیں، یا کوئی آپ کو لانے نہیں دے رہا، یا پھر یہ ہے کہ آپ اپریسیشن کے اور ریکگنیشن جو ہے، کیونکہ آپ کے معاشرے نے سکھا دیا ہے کہ کام ہی وہی کرنا ہے جس کے اوپر آپ کو اپریسیشن ہو اور جس کے اوپر آپ ریکگنائز کر رہے ہو، چاہے وہ جو کوئی مرضی کام ہو. آج جو ہے وہ ہم یہ سوشل میڈیا کے اوپر کیا دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ صرف یہی ہو رہا ہے کہ اپریسیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے، ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ کتنے لائکس کے ٹک آئے ہوئے. ٹھیک ہے، کتنا شیئر ہوا، کتنے ویوز، اور کتنا ریکگنائز جو ہے کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ حرکتیں وہ کر رہا ہے جو وہ ہے نہیں. اللہ اکبر. اداکاری کر رہا ہے. ہاں، تھک جائے گا اداکاری کرتے کرتے. اللہ تھک جائے گا. ویسے کبھی کبھی اب میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یہ جو بچے آج کل یہ سوشل میڈیا کے اوپر ڈفرینٹ پلیٹ فارمز کے اوپر عجیب عجیب سی ویڈیوز اپنی لگا رہے ہیں، تو یہ 3-4 سالوں بعد 5 سالوں بعد یہ ماں اور باپ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اور پھر 1-2 سال گزریں گے تو ان کا بھی کوئی بچہ پیدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اب یہ لوگ جو ہے وہ اپنے بچوں کو اخلاقیات کا کیسے درس دیں گے؟ ان کے سامنے تو ان کی ویڈیوز دلیل ہوں گی. یعنی ایک ریکارڈڈ، ایک ریکارڈ. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے دور میں ایسا ہوتا تھا. وہ تو آپ کے دور میں جو ہوتا تھا سب. تو یہ تو اماں یہ سارا کچھ تو موجود ہے. تو اب وہ ہم شاید کچھ نئی اخلاقیات بنانے جا رہے ہیں.
ہمارے ہی معاشرے میں ہم پتہ ہے پہلے جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو رشوت لینے والے کو بری نظر سے دیکھا جاتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن پھر ایک نئی نارم ہمارے معاشرے نے بنا لی کہ وہ رشوت جو ہے وہ اوپر کی کمائی کہلانے لگ گئی، ٹھیک ہے، وہ ہم نے ایک ورڈ اپنی سہولت کے لیے کوائن کر لیا، ہاں وہ کوائن ہم نے کر لیا، ہاں، کہ یہ اوپر کی کمائی ہے، ماشاء اللہ جی اوپر کی کمائی اتنی ہے، اور وہ پھر ہمارے معاشرے میں ہم نے ان کو عزت جو ہے وہ بھی دے ڈالی۔ تو کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ یار یہ شاید نئی اخلاقیات کچھ جو ہے وہ اس سوسائٹی کی جو ہے کچھ نئی نارمز جو ہے وہ یہ بچے اپنے لیے بنانے پر مجبور ہو جائیں گے، جو بعد میں انہیں ریئلائز ہوگا کہ کچھ اچھا نہیں تھا، اس کے اندر کچھ گریس ایسی نہیں تھی۔ تو درویش کہتے ہیں کہ کوئی سا بھی کام کرنے سے پہلے دو چیزیں دیکھنی چاہیے، ایک تو یہ کہ اس کام میں کوئی دکھاوا تو نہیں ہے، سبحان اللہ، واہ، اور ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کام کروں گا تو مجھے کوئی پچھتاوا ہوگا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، جی، اللہ اکبر، واہ سبحان اللہ۔ تو یہ چیزیں انسان کو پلٹ کر سامنے آ جاتی ہیں، لوٹ کے واپس آتی ہے، یہ لوٹ کے فوری صدا ہے نا، جو لگاؤ گے لوٹ کے آئے گی، یہ لوٹ کے آ جاتی ہے، اللہ اکبر۔ دکھاوا اور پچھتاوا جو ہے۔ محبت کے اوپر ہی ابھی بات ہو رہی تھی، آپ نے کہا کہ لوگ محبت کرنا چاہتے ہیں، جی جی، تو یہ محبت کی جا سکتی ہے؟ یا تو محبت کو سمجھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ویسے ہی سوال پوچھ دیتے ہیں کہ جی محبت کیا ہے، تو بھائی یہ کوئی سوال نہیں ہے اور اس کا کوئی بھی جواب نہیں ہے، کیونکہ محبت سے سوال کیا ہی نہیں جا سکتا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، یہ ہے، واہ واہ واہ، آپ کی جو محبت ہوگی کیا گستاخی ہے، واہ واہ، آپ اس سے کوئی سوال کر سکتے ہیں؟ یہ تو محبت تری گستاخی ہاں، ہو گئی۔ تو محبت سے میری جان سوال نہیں کیا جاتا، تو یہ جاننے سمجھنے والی چیز تو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کام تھوڑی ہے آپ کو، تو کیونکہ ہر انسٹیٹیوشن بتا رہا ہے نا کہ یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو، تو آپ اس مغالطے میں آ گئے ہیں کہ محبت بھی شاید کرنے والی چیز ہے۔ محبت ہونے والی چیز ہوتی ہے، آپ کو سراپا محبت ہونا ہوتا ہے، محبت ہونا یہ ہے، سبحان اللہ، آپ کو سراپا محبت ہونا، واہ سبحان اللہ۔ محبت تو آپ ہوتے ہیں، اگلا تو وہ آبجیکٹ ہے، اگر وہ محبت ہے تو اس کے تو پھر بہت سارے محب ہوں گے، تو ایسا تھوڑی ہوتا ہے، ہر کسی کا کوئی اپنا اپنا محبوب جو ہے وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس زمینی سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے، اور یہ عطا ہے۔ ہاں یہ عطا ہے، یہ آپ کے اندر سے پھوٹنی چاہیے، یہ اگر نہیں پھوٹ رہی تو آپ اپنے پوٹینشل پہ نہیں ہیں، اللہ اکبر، جی آپ کے اندر کمی ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ اس دن ایک خاتون آئی، انہوں نے کہا کہ انسان انسان کا دارو ہوتا ہے، تو یہ بالکل یہ نہیں کہ اگر کوئی آپ کے پاس آئے اور آپ کو اس کو وہ نہ ملے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے پوٹینشیل پہ نہیں ہیں، اور ہم تو تقاضے ہی کر رہے ہیں۔ جی جی، ہم 80% تو یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، اللہ اکبر، I mean what other is doing، اللہ اکبر، اور ہمارا ذرا بھی دھیان نہیں ہے کہ what I am doing myself۔ اللہ اکبر، تو اگر ہم اس چیز کے اوپر دھیان دینا شروع کر دیں نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو ہمیں نظر آئے گا کہ اول تو ہم کچھ کر نہیں رہے، اللہ، جس کو ہم کرنا سمجھ رہے ہیں یہ سارے کے سارے فضول کام ہیں، اللہ، جو دنیا آپ کے اوپر ثابت کر رہی ہے کہ آپ کو یہ فضول کام ہے، اپنے آپ کو پروف کرنا، ہائے ہائے، اپنے آپ کو ثابت کرنا، یہ فضول کام ہے، انسان کے ساتھ مقابلہ کرنا یہ فضول کام ہے، اللہ اکبر، انسان کے اوپر حکمرانی کی کوئی سی بھی خواہش اللہ، یہ احمقانہ سوچ ہے، اللہ اکبر، آپ اس لیے نہیں بھیجے گئے ہیں، ٹھیک ہے،
کہ آپ سونے چاندی کے سکوں کے غلام ہو جائیں. ٹھیک ہے, اس لیے نہیں بھیجے گئے ہیں. آپ اتنے معمولی نہیں ہیں. آپ کیوں اپنے آپ کو اتنا معمولی لے رہے ہیں؟ آپ کے اندر وہ پوٹینشیل ہے یار کہ پتھر پہاڑ یہ انکار کر دیتے ہیں, اور آپ وہ اتنی بڑی جلالیت کو سنبھالنے کے لیے آپ کا دل جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو آپ معمولی چیز ہیں. اللہ اکبر, سبحان کیوں ایک یہ عام انسان کون سا لفظ ہے؟ کوئی انسان عام نہیں ہوتا, ہر انسان خاص ہوتا ہے. سبحان اللہ, واہ سبحان اللہ, جی واہ, اللہ اکبر, اللہ سے نے جو بنایا ہے وہ خاص بنایا ہے. واہ, اس جیسا نہ پہلے کوئی آیا ہے نہ بعد میں کوئی آئے گا. وہ یونیک ہے, وہ منفرد ہے. ٹھیک ہے, اسے مزید کیا منفرد ہونا ہے؟ اللہ, اسے صرف اپنا آپ ہونا ہے. واہ واہ واہ, اسے کوئی منفرد نہیں ہونا. وہ اللہ صحیح نے کوئی چیز نہیں بنائی تو وہ یہ کاپی مشین نہیں بنائی. واہ واہ واہ, اور لوگ کاپی کیٹ اسی اس پہ چل رہے ہیں. تو یعنی کاپی کرنا ان نیچرل ہے. آپ کسی کو کاپی کر نہیں سکتے, آپ اپنی کاپی بنا نہیں سکتے. تو یہ فضول مشقت ہے کہ مجھے قائد اعظم جیسا لیڈر بننا ہے. نہیں, اللہ اکبر, یہ جو آپ ماڈلز آپ کے سامنے جو آپ کو دکھائے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ تو سسٹم چاہ رہا ہے کہ آپ ان کو فیسیلیٹیٹ, اس سسٹم کو فیسیلیٹیٹ کرنے والے فگرز کی طرح کی کوئی چیز بننے کی کوشش کریں. آپ کو تو اپنا ریئل پن کو آگے لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے, اسلام آپ کی اپنی انفرادیت کو باہر لانے کا, اس انڈیویجول یونیک لائٹ کو باہر لانے کا نسخہ ہے. اوتھینٹسٹی, یعنی کہ آپ جو اوتھینٹک ہونا مانگتا ہے اسلام آپ سے, کہ جیسے آپ ہیں اس تک پہنچے, کاپی نہیں کرنی. نہیں, کاپی نہیں کرنی, کیونکہ کاپی بنانا مقصود نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہر چیز ہی اوریجنل ہے. واہ واہ, سبحان, جی, تو یہ نہیں, ہمارے ہاں دیکھیں تو صحیح یار کتنا بڑا ظلم ہے کہ ہم دھیان ہی نہیں دیتے کہ ہم معصوم بچوں کے ذہنوں کے ساتھ کیا کر جاتے ہیں. اللہ اکبر. ایک بڑا عام سا جملہ ہے وسیم, ہمارے یہاں نا یہ جن معاشروں میں ہم بڑے ہوتے ہیں, کہ اگر کوئی لڑکا چھوٹی عمر میں ہو اور اس کی آنکھوں میں کسی چیز کے اوپر آنسو آ جائیں اور وہ رونے لگ جائیں, تو ہماری مائیں بھی کہتی ہیں تم کوئی لڑکی ہو جو رو رہے ہو. اللہ اکبر, لڑکے نہیں روتے. ٹھیک ہے, اور وہ لڑکے کے جو اس معصوم بچے کے, یار کون سا اس کے اندر تم کیا دیکھ رہے ہو, معصوم بچہ ہے, 5 سال کا 6 سال کا لڑکا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اینگر یا وہ ایموشن ایگزاسٹ ہی نہیں ہو پایا آنسو کی صورت میں آنکھ سے باہر. اب وہ باہر نہیں گرا تو وہ اندر گر گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ٹھیک ہے, اور وہ پھر آنسوؤں کی ایک جھیل ہو گئی, کیونکہ معاشرہ یہی کہتا تھا کہ آنسو جو ہے وہ کمزوری ہے. جی, اور اتنا غصہ دب گیا آپ کے اندر, ٹھیک ہے, کہ وہ ٹریپڈ ایموشنز ہو گئے. تو ٹریپڈ ایموشنز, اور وہ ٹریپڈ ایموشنز پھر ٹراما کی صورت میں, وائلنس کی صورت میں, اگریسونیس کی صورت میں, پوزیسونیس کی صورت کے اندر جو ہے وہ پھر باہر نکلتے ہیں. ٹھیک, تو پھر آپ ہر چیز غصب کرنا چاہتے ہیں. ہر جگہ آپ وہی رنگ دکھاؤ گے. ہاں, گھر میں, آفس میں, ہر جگہ پر. ٹھیک ہے, تو قصور آپ کا نہیں. اپنے آپ کو جو الزام دے رہے ہو, یار تھوڑا دیر کے لیے رک جاؤ, تمہارے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے بچپن میں. ٹھیک ہے, خدا را وہ جو تمہارے ساتھ حادثہ ہوا ہے اپنے بچوں کے ساتھ نہ کرو. اس پیٹرن کو ریپیٹ نہ ہونے دینا. اس پیٹرن کو ریپیٹ نہ ہونے دو. تمہارے بچوں کے اندر کوئی ٹریپڈ ایموشنز نہیں ہونے چاہیے. ان کی نیچرل گروتھ ہو. ٹھیک ہے, ان کی گروتھ جو ہے وہ آپ نے ریئل اسٹیٹ کے ٹھیکیدار کی طرح جو ہے وہ ایک ہی نقشے کے مکان بنانے یا ڈپلیکس بنانے کی طرح کے اوپر نہیں کرنی. جی,
یہ کوئی اینٹوں کی عمارت جو ہے وہ نہیں ہے جی، یہ تمہارا بچہ ہے، اس کی نشو نما جو ہے وہ کرو. تو یہ ٹریپڈ ایموشنز میں ہم لوگ ہیں، ٹھیک ہے. اور ہمارے بڑے ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ بیمار ہیں جی. ہم یہ اس کے اوپر زور لگائے بیٹھے ہیں نا کہ ہمیں درسگاہوں کی ضرورت ہے. خواہ کوئی درسگاہوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم بہت ہی پڑھ لکھ گئے ہیں، زیادہ ہی پڑھ لکھ گئے. ہم بہت ذہین ہیں. ہمیں مزید کوئی ذہین نہیں ہونا ہے، ہمیں معصوم ہونا ہے. سبحان اللہ، بے ضرر ہونا ہے. سبحان اللہ. واہ یار میں معاف نہیں کر رہا جی، میں سچ نہیں بول رہا ہوں. یعنی کہ کوئی بھی ایسی رکاوٹ نہیں ہے، نہ کوئی آپ کا سیاسی لیڈر کہہ رہا ہوگا، نہ ماں کہے گی، نہ باپ کہے گا، نہ استاد کہے گا، نہ کوئی مذہبی رہنما کہے گا. تمام کا تمام آپ کا سٹرکچر جو ہے وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ محمد وسیم کو سچ بولنا چاہیے. اور محمد وسیم اگر اس کے باوجود بھی سچ نہیں بول رہا تو میں کیا کہوں گا کہ اس کے پاس علم نہیں ہے، یا میں یہ کہوں گا کہ یہ بیمار ہے. بیمار ہے بالکل جی. اللہ اکبر. شدید بیمار ہے بالکل. شدید تشنج میں مبتلا لوگوں، ہمیں معصوم ہونا ہے جی. اکبر. حضرت سے کسی نے پوچھا کہ ان جھوٹوں کی دنیا میں سچا کیسے ڈھونڈوں؟ جواب دیا تم خود سچے ہو، جو سچا خود تمہارے پاس آ جائے. تو اب بھی جو ہے کچھ نہیں بگڑا. آج اگر ہم سچ بولنا شروع کر دیں، معاف کرنا شروع کر دیں، بے ضرر سچے کو سچ ملتا ہے. صحیح ہے. سبحان جھوٹے کو تو جھوٹ ملے گا، جھوٹے کو سچ کیسے مل سکتا ہے؟ اللہ. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں میں جھوٹا ہی رہوں گا لیکن مجھے سچ بھی مل جائے. تو ایسا کبھی نہیں ہوتا. اکبر. سچ جو ہے وہ سچے کے سامنے ہی ظاہر ہوتا ہے. جھوٹے کے لیے کائنات حجاب ہے، سچے کے لیے عین حقیقت ہے نا، حقیقت ہے وہی کائنات. تو انہیں کہ سارا کا سارا جو راز ہے وہ اپنے اندر ہے. ہاں، دنیا نہیں بدلے گی، لوگ نہیں بدلیں گے، خود کو بدل لیتے. یہ خواہش بے وقوفی ہے. لوگوں کو بدلنا کیوں؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہی نہیں ہے لوگوں کو بدلنا. آپ نے اپنے آپ کو بدلنا ہے. ٹھیک ہے، جو دین آپ کو نہیں بدل سکا آپ اس پہ دون لوگوں کو بدلوا رہے ہیں. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، بدلنا تو آپ کو ہوتا ہے اپنے آپ کو. اور بدلنا بھی یار کیا ہوتا ہے؟ اپنی ہی حقیقت تک جانا ہوتا ہے، اس لبادے کو اتارنا ہوتا ہے. بدلنا بھی کچھ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی اپنے آپ کو چینج جو ہے وہ کرنا ہے. آپ نے اپنی ذات کے اوپر یہ جو خول اور پردے اور یہ ڈالے ہوئے ہیں نا جی، ان اپنے ہی ان ماسک کو اتارنا ہے آپ نے، اور اپنے خوبصورت چہرے کو باہر لانے دینا ہے جی، جو المصور نے بنایا ہے، جو آپ کے بنائے گئے ماسک سے کہیں زیادہ خوبصورت. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. جی. سبحان اللہ. تو بچے جب اندھیرے سے ڈریں تو اس کی تو سمجھ آتی ہے، لیکن بڑے جب روشنی سے ڈریں تو اس کی ذرا بھی سمجھ نہیں اللہ آتی. اکبر. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یعنی میں اگر یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اچھے ہیں تو آپ پھر بھی مجھے جھوٹا کہہ رہے ہیں، کمال نہیں ہو گیا؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. ہائے ہائے ہائے. اللہ اکبر. میں یہ کہتا ہوں اکثر کہ آدھے لوگوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، بقایا کے یقین ٹوٹے ہوئے ہیں. تو ٹوٹے پھر رہے ہیں جی. لیکن ایک چیز پہ سب کا یقین ہے، پیسے پہ. تو اس سے بڑی بے یقینی کیا ہوگی جی؟ ہر دنیا دار غریب ہونے سے ڈرتا ہے اور ہر دنیا دار غریب ہے. ہمارے ایک درویش کہا کرتے تھے کہ یار دیکھو یہ انسان کتنا غریب ہے، اس کے پاس پیسے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. جی دیکھیے، ایک ہوتا ہے ضروری اور ایک ہوتا ہے اہم. ون تھنگ از نیسیسری اینڈ دا ادر از امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو پیسہ ضروری ہے کیونکہ ہم عالم شہادت میں جہاں رہ رہے ہیں وہاں اسی کے ساتھ ساری ہیومن ٹرانزیکشنز جو ہے وہ چل رہی ہیں. ٹھیک ہے، اٹ از نیسیسری. ٹھیک ہے،
ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ نیسیسری نہیں ہے آپ کمائیں نا، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ یار کچھ امپورٹنٹ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب وہ امپورٹنٹ آ جائے تو اس وقت نیسیسری کو پیچھے چھوڑ دو. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. تمہارا ایک بیمار دوست جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تمہاری جو کاروبار کر رہے ہو تم، یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ 2-4 اور پیشنٹس آ جائیں گے اتنی دیر میں، وسیم صاحب ان کو بھی دیکھ لیں گے، ضروری ہے، ماننا ضروری ہے. لیکن وہ جو بیمار دوست ہے وہ اہم ہے. اگر اہم کام آپ کرتے رہیں اور ان کو نظر انداز نہ کریں، ٹھیک ہے، تو آپ ضروری ہے یار یہ کمائیں کریں. جی مجھے اس سے نا واقعہ یاد آ گیا. مجھے کلینک پہ آ کے ایک صاحب نے سنایا تھا کہ وہ کافی ان کے اندر چینج آیا، اور چینج آنے کی وجہ یہ تھی کہ باہر ملک میں، وہاں پہ اسٹیٹس میں، ایک بھائی سرجن تھا اور دوسرا بھائی 1 مہینے سے ہسپتال میں ایڈمٹ تھا. لیکن اس سرجن بھائی کو اتنے آپریشن کرنے تھے کہ وہ فوت ہو گیا بھائی، لیکن وہ اس سے ملنے نہیں آیا. اور وہ کہتے ہیں میرے لیے اتنا آئی اوپننگ، میرے لیے ایک پورا واقعہ تھا کہ اتنی بھی کیا مجبوری کہ تم اسی پروفیشن سے منسلک ہو، ڈاکٹر ہو، سرجن ہو، اور بھائی تمہارا 1 مہینہ ایڈمٹ رہا، زندگی اور موت سے لڑتا رہا اور فوت ہو گیا، اللہ کے پاس چلا گیا، لیکن تمہیں اتنی فرصت نہیں ملی کہ تم سیم جگہ پہ ہوتے ہوئے بھی اس سے ملنے نہیں آ سکے. تو کہتے ہیں اس سے جو ہے نا میری لائف بڑی کہ زندگی گزارنی ہے پر ایسی نہیں گزارنی، کیونکہ ہم سب ایک دوڑ میں لگے ہوئے. شاید باہر کے لوگوں کی زیادہ مصروفیت ہے، جی، لیکن چاہے باہر ہو چاہے ادھر ہو، بات تو وہی ہے نا جی. دوڑ تو ایک ہی چیز کی ہے، ایک ہی چیز کی ہے. اتنی دنیا بناؤ جتنی چھوڑنے پہ راضی ہو، کیونکہ نہیں آپ دیکھیں نا کہ یہ انسٹیٹیوشنز جو آپ کی دنیا کے ہیں یہ کر کیا رہے ہیں. آدھے انسٹیٹیوشنز ہیں جو آپ کے اندر اس سوچ کو، اس احساس کو انفیوز کرتے ہیں کہ یو آر ناٹ گڈ انف. بالکل ٹھیک ہے، یو آر ناٹ اے گڈ سن، یو آر ناٹ گڈ اسٹوڈنٹ، یو آر ناٹ گڈ امپلائی، یو آر ناٹ گڈ سٹیزن، رائٹ؟ یو آر ناٹ گڈ انف، یو آر ناٹ گڈ مسلم، ٹھیک، یو آر ناٹ گڈ انف. آدھے انسٹیٹیوشنس جو ہے وہ یہ انفیوز کرتے ہیں، اور آدھے انسٹیٹیوشنز جو ہے وہ یہ انفیوز کرتے ہیں کہ یو ڈو ناٹ ہیو انف. بالکل. اللہ اکبر. آپ بھی گڈ انف نہیں ہو اور آپ کے پاس انف ہے بھی نہیں. ہاں، تو ایسے میں آپ کیسے خوش رہیں گے؟ یہ انسٹیٹیوشنز مل کر آپ کو سکھا رہے ہیں کہ آپ نے کیسے ناخوش رہنا ہے، انسیکیور رہنا ہے ساری زندگی. تو یہ درویش لوگ کیا کہتے ہیں، کیوں یہ سارا سسٹم جو ہے وہ مخالف ہو جاتا ہے درویشوں کا؟ تو درویش تو یہی کہتے ہیں کہ یار یو آر گڈ انف، ہائے ہائے سبحان اللہ. واہ واہ اینڈ یو ہیو آلریڈی انف، واہ واہ واہ. جسٹ لک ایٹ دیئر. ہائے ہائے ٹھیک ہے، ہائے ہائے. اور وہ سسٹم کہتا ہے کہ یہ میرے پیدا کردہ خوف سے کیوں لوگوں کو آزاد کرا رہا ہے. اللہ اکبر. جی، تو وہ اسے پھر پھانسی چڑھا دیتا ہے، یہ زہر دیتا ہے، یہ جو کچھ بھی جو ہے وہ کرتا ہے. تو یار یو آر گڈ انف. جی، آپ نے کیا کر لیا ہے ایسا؟ جی، آپ اول تو ہو کیا چیز، ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے کر کیا لیا ہے؟ کیا پدی اور کیا پدی کا شور، اور سمجھ رہے ہو کہ ہنگامہ برپا کر لیا ہے آپ نے. یار کوئی ہنگامہ نہیں برپا ہوا، ٹھیک ہے، اور کوئی چیز بھی ایسی جو ہے وہ بڑی نہیں ہے کہ جو درست نہ کی جا سکتی ہو. کیوں توبہ کا دروازہ کھولا گیا ہے؟ جی، آپ تو وہ ہیں کہ جو کسی بھی وقت پلٹ سکتے ہیں. حیران کن شخصیت ہیں آپ کے اندر یو ٹرن لینے کی اتنی بڑی صلاحیت انسان کے اندر رکھی گئی ہے کہ یہ یار کسی بھی وقت پھر سکتا ہے. جی، یہ بت خانے کے راستے کو جاتا جاتا یکدم جو ہے وہ حرم کی طرف مڑ سکتا ہے. جی، اور یہ حرم کو جاتا جاتا یوں بھٹک سکتا ہے کہ بت خانے کو نکل جائے. تو اٹس ویری انٹرسٹنگ. آپ اپنے آپ سے تھوڑا سا پیار کریں نا. آپ کو یہی درس دیا جاتا ہے کہ دوسروں سے پیار کرو، دوسروں سے پیار کرو. تو بھائی دوسروں سے تو میں تب پیار کروں گا نا جب اپنے آپ سے پیار کرنے کے قابل ہوں گا. اگر میں اپنے آپ سے ہی پیار نہیں کر پا رہا تو میں دوسرے سے خاک پیار کروں گا. جی، تو ہمیں سکھایا نہیں گیا اپنے آپ سے پیار کرنا. ہمیں سکھایا نہیں گیا
کہ سیلف رسپیکٹ نامی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ہم تو خود اپنے مرتبوں کا خیال نہیں کرتے. جی قدرت نے آپ کو باپ کا مرتبہ دے دیا اور اب آپ کو جو ہے اس مرتبے کا کوئی خیال نہیں ہے. اللہ اکبر. اپنا بھی احترام تیری بندگی کے ساتھ. اللہ اکبر. جی تو تھوڑا دھیان دینا. درویش کیا وہ کہتے ہیں، وہ کچھ کرنے کے لیے تھوڑی کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو فضول تو کر رہا ہے یہ نہ کر. بالکل صحیح. یہ تو اپنے آپ کو تھکا رہا ہے. وہ جتنے نہ کرنے والے کام ہے وہ کر رہے ہو، اور اس میں وہ کام رہ رہے ہیں جو کرنے والے نہیں خود بخود ہونے شروع وہ خود بخود ہونے شروع ہو جائیں گے، کیونکہ تم نے اپنے آپ کو بزی ان کاموں میں اتنا رکھا ہوا ہے. حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تو دوست بنانے پہ بڑا بے چین بےتاب بیٹھا ہوا ہے، تمہیں ہی فرصت نہیں ملتی. ہاں نہیں مل رہی. کاموں سے فرصت ملے گی تو ہم جائیں گے نا. یار آپ کبھی اپنی زندگی میں نوٹ تو کریں. میں نے تو کم از کم ضرور ایسا اپنی زندگی میں پایا کہ میں نے تو شاید سب کو ہی ناراض کیا ہو، اور شاید ہم سارے ہی سب کو ہی کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ناراض کر دیتے ہیں. انسان کو راضی کرنا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ماں بھی کبھی ناراض ہوئی، باپ بھی کبھی ناراض ہوا، بھائی بہن دوست یار. جی تو ایک طویل فہرست ہے ناراضگیوں کی جو مول لی. ٹھیک ہے، اور باوجود تمام نالائکیوں، جی وعدہ خلافیوں کے، غفلتوں کے، وہ ناراض ہی نہیں ہوا تو میں کیا کروں. واہ 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 واہ. وہ نہیں ناراض ہوتا اتنی طرح، وہ تمہاری اور میری طرح ظرف رکھتا ہے کیا. واہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. وہ نہیں ناراض ہوا تو میں کیا کروں. ناراض خدا کا کیا تم رشتہ لے کر بیٹھے ہو. جی وہ ناراض نہیں ہے تم سے. اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ اس کی طرف بڑھو. جی یو آر گاڈس پارٹی. خدا کی پارٹی تو ساری مخلوقات میں تو تو ہی ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، اور تو اسی کے اوپر اعتماد نہیں کر رہا. وہ ناراض ہے. اللہ اکبر. یہ کون تجھے خیال دے رہا ہے کہ ناراض ہے خدا تجھ سے. وہ حضرت کہا کرتے تھے کہ بند کرو اپنے گناہوں کی اتنی توقیر فرمانا. بڑے سے بڑا گناہ بھی اللہ کے فضل سے بڑا نہیں ہے بڑا. اللہ اکبر. جی سبحان اللہ. اور آپ نے کیے بھی کتنے ایک ہیں. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، یہ تو آپ کو وہ بھی کہہ رہا کہ یہ بھی گناہ ہے، کیونکہ اس کی مرضی کے خلاف ہے اس لیے گناہ ہے. جی وہ گناہ ہی کیا جسے اللہ معاف کر دے، اور وہ نیکی کیا جسے اللہ قبول نہ کرے. یہ ایسے ہی ہے جی. نہ علم کا دعویٰ کرنا ہے، نہ عمل کا دعویٰ کرنا ہے، اللہ کے فضل کا دعویٰ کرنا ہے. جی غفلت گناہ ہوتی ہے. سبحان اللہ. بھول جانا گناہ ہے. اللہ اکبر. جب آپ، کیونکہ عشق کے بارے میں اور عشق مجازی اور عشق حقیقی دونوں کے بارے میں پوچھ رہے تھے. ٹھیک ہے، تو مجازی میں بھی اور حقیقی میں بھی غفلت. بھول جانا گناہ ہے. واہ 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 سبحان اللہ. کچھ پل مجازی محبوب بھی یہ برداشت نہیں کرتا کہ تو بھول گیا. بیگمات جو ہے وہ شکوہ نہیں کرنے لگتی، وہ ہماری یونیورسٹی تھی بھول گئے. وہ شعر یاد آ گیا کہ کچھ پل تیری یاد سے غافل رہا تھا میں، وہ لمحے کر رہے ہیں مجھے شرمسار سے. تو یہ بالکل جی غفلت، بھول جانا. انسان جس کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے اس کو نہیں بھولتا. واہ سبحان اللہ. یہ تمام انسٹیٹیوٹ آف ریچولز جو ہے پریئرز کا، یہ سب اس رابطے کا نام ہے. ہماری اسی کمزوری کو ایڈریس کرنے کے لیے اس رحیم و کریم نے ہمارے اوپر نمازیں فرض کی ہیں کہ یہ میرے ساتھ رابطے میں رہے اور میں اس کی یاد میں جو ہے وہ رہوں. انسان سنتا ہے اور بھول جاتا ہے، انسان دیکھتا ہے تو یاد رکھتا ہے، انسان کرتا ہے تو سمجھ جاتا ہے. اور ہم کب تک خدا کے بارے میں بتاتے رہیں گے؟
do not talk to me about your God. Show him to me in you. واہ 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 سبحان اللہ بیوٹیفل واہ کیا بات ہے اللہ جب تم خدا کو دکھا سکتے ہو تو بتا کیوں رہے ہو؟ تمہاری گفتگو سے تمہارا خدا نظر آنا چاہیے. بیوی کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہو اس میں اپنا خدا دکھاؤ. بچوں کی جیسے تربیت کر رہے ہو اس میں اپنا خدا دکھاؤ. واہ سبحان اللہ جی اپنے ماتحتوں کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہو اس میں اپنا خدا دکھاؤ. جب کوئی دوست اٹھ کر تمہاری محفل سے چلا جاتا ہے تو اس کے پیچھے جو گفتگو کر رہے ہو اس میں اپنا خدا دکھاؤ. سبحان جی کیوں مجھے خدا کے بارے میں بتا رہے ہو جب مجھے دکھا سکتے ہو تو دکھاؤ نا. واہ 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 سبحان اللہ. یہ ہمیں جو بھی خدا کے بارے میں بتا رہے ہیں ہمیں ان سے پوچھنا تو چاہیے نا کہ یار بابا جی جب دکھا سکتے ہو تو دکھاؤ نا, بتا کیا رہے ہو. اللہ اکبر سبحان اللہ دکھنا چاہیے واہ سبحان اللہ. ہاں اللہ اکبر تم دکھاؤ. آپ کے اندر سے اگر آپ کا خدا نہیں دکھ سکتا تو پھر کیا بات ہے. اللہ اکبر جی دکھنا چاہیے. مومن کے اندر سے جو ہے وہ رسول کریم کا غلام نظر آنا چاہیے. سبحان اللہ نہیں نظر آ رہا تو اس کو اپنا ریویو کرنا چاہیے. واہ 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 سوچنا چاہیے. اللہ اکبر بتانے کے بزنس سے نکل آئیں, دکھانے کے اوپر جو ہے اللہ وہ کریں, کیونکہ آپ کے بچے جو ہے وہ سن نہیں رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر سبحان اللہ. وہ دیکھ رہے ہیں. ان کو خدا اگر آپ صرف بتائیں گے نا کہ یہ خدا ہے یہ ہے, وہ نہیں رہیں گے اس کے اوپر. آپ خدا کا تعارف اپنے آپ سے اپنے اندر سے جب دکھائیں گے تب وہ یہ والی نئی نسل جو ہے وہ خدا کے اوپر ایمان پہ رہے گی. صرف آپ کی تقریر سے نہیں رہنے والی. بتانے والے بزنس کو بند ہونا چاہیے. دکھانے والے کے اوپر جو ہے وہ ہمیں خود بھی عمل پیرا ہونا چاہیے, اور یہ تمام راہبروں سے جو ہے وہ تقاضا بھی کرنا چاہیے کہ حضور آپ ہمیں دکھا دیجیے. واہ 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 بڑی سبحان مہربانی. اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. جزاک اللہ خیر. میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.